अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप सब ठीक ठाक होंगे जी। तो नावल की लास्ट एपिसोड आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो चलें शुरू करते हैं। अब गुज़रे 2 दिन शुरू करते हैं। जो बीच में जिम्मल जो है वो गायब रही थी कि क्या होता है, वो कहाँ थी और क्या हुआ था। तो चलें पढ़ते हैं। वो बेसुध बेहोश कुर्सी पर बैठा रस्सियों में जकड़ा हुआ था। हाथ इस जानलेवा ठंड में अकड़ चुके थे, इनसे निकलता खून भी अब जम चुका था। ये ठंड भी सीधी उसके हरे जख्मों पर नमक बनकर बरस रही थी। वो धीरे से कसमसाने लगा। कुछ आवाज़ें उसे होश में ला रही थी। आसमान से हाथ अड़ीकता, हर तरफ लंबे गहरे दरख्त पूरी शान से सर उठाए आसमान की जानिब खड़े थे। उनके नीचे घूप अंधेरा था, मगर इस अंधेरे में भी बहुत भयानक आवाज़ें थी जो शेपर्ड को अपने चारों तरफ से सुनाई दे रही थी। वो खौफज़दा सा होश में आते अपने इर्द गिर्द नजरें घुमाकर इस आवाज़ को पहचानने की कोशिश कर रहा था, जो किसी खूंखार जानवरों की थी। लेकिन किसी की क्यों कि ये आवाज़ सिर्फ एक की नहीं, एक पूरे ग्रोह की थी। शेपर्ड का पूरा वजूद पसीने में शराबूर होने लगा था। अनकरीब इन आवाज़ों से उसका दिल फटने के करीब था, लेकिन तभी चारों तरफ से सफ़ेद रोशनी इस घुप अंधेरे को चीरती हर चीज़ को रोशन कर गई। लेकिन उसकी रोशन होते ही शेपर्ड का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो सांस रोक के आंखें फाड़े अपने सामने खड़े खूंखार भेड़ियों को देख रहा था, जिनके नोकीले दांत बाहर थे और आंखें छोटी शदीद गैज़ो गज़ब के आलम उसे देख रही थी। उनकी बुरी आंखों में इश्तियाल साफ दिखाई दे रहा था। वो सफ़ेद भेड़िए देखने में इतने भयानक थे कि आम इंसान का दिल इनको देख कर ही फट जाए। शेपर्ड का पूरा वजूद खौफ के बायस थर थर कांपने लगा था। इसी वक्त तो उसने देखा कि वो भेड़िए एक जानब हो गए थे। जब शेपर्ड की नज़र सामने से आते वजूद पर पड़ी, उसकी आंखें मजीद फट गईं। वो भारी भरकम जसामत वाला शेर था, बब्बर शेर। बुरी आंखें, बड़े बड़े भूरे बाल चले तो ज़मीन में धमक महसूस हो। वो शेरू था जो अपने मालिक के किसी बीच दुश्मन को एक झटके में तीर फाड़ कर रख देता था। लेकिन नहीं, शेपर्ड को इससे ज़्यादा खौफ उसके पीछे अगर खड़े होते दरिंदे से महसूस हुआ। भूरी सफाक आंखें, तब तने असाब, भारी ठोस का सत्ती जसामत, माथे पर बिखरे बाल, पैंट की जेबों मार डाले होंठों में सिगरेट दबाए किसी शान से खड़ा था। इन खूनखार जानवरों के बीच उसे खौफ नहीं आ रहा था कि ये जानवर मिलकर इसका क्या हाल करते। हा, ये शेपर्ड क्या सोच रहा था और किसके बारे में? वो जो इन सब का बाप था, जो वो इनसे सबसे ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक था, क्योंकि वो ब्लडी बीस्ट था। दुनिया की नज़र में दिखने वाला, घर का लाडला बिगड़ा बड़ा बच्चा, बल्लास या नहीं, ब्लडी बीस्ट, एक सफाक दरिंदा जो अपने दुश्मन की सांसें भी गिन गिन कर निकालता था, जिसमें रहम नामी को अंसर ही नहीं पाया जाता था। उसकी दहशत दूर खड़े होकर भी शेपर्ड की पैंट गीली करवा गई थी। हेलो शेपर्ड, उसकी बाहरी आवाज़ किसी सूर की तरह शेपर्ड के कानों में गूंजी थी। वो अपनी मगरूर चाल चलते उसके सामने आ खड़ा हुआ। शेरू भी इसी के पीछे पीछे आ खड़ा हुआ। इसके गले में कोई जंजीर नहीं थी, वो सिर्फ अपने मालिक के इशारे पर चल रहा था। दोनों में कोई फ़र्क नहीं था। एक पल वो था जिस पल में इन 4 बुरी आंखों का मिलाप हुआ था, और इसी वक्त में शेपर्ड की भयानक मौत तय हुई थी। कहा था इन आंखों का मिलाप किसी की बहुत बड़ी तबाही है। वो तबाही इस यूरोपियन गैंग के लीडर शेपर्ड की तबाही थी। याद आया कौन हूँ मैं? उसने इसी अपनी मखसूस भारी आवाज़ में पूछा था। शेपर्ड को इस आवाज़ से भी खौफ आ रहा था। वो याद करने की कोशिश कर रहा था जेट में कोई इसकी रगें काट रहा था, लेकिन शेपर्ड ने उसका चेहरा गौर से नहीं देखा था, क्योंकि इस वक्त वो अपनी जीत के नशे में पाशा की हार मना रहा था। बल्लास ने वही शार्प कटर उसकी आंखों के सामने लहराया, जिसे देख शेपर्ड की आंखें खौफ से फैली। अब याद आ गया होगा। अब कैसे ना याद आता। उसके हाथ के जख्म इस कटर को देख चुस्त करने लगे थे। वक्त बर्बाद करने की कोशिश भी बेकार है। सीधी तरह बता, मेरी बहन कहाँ है? ठहर ठहर कर पूछते कटर उसके चेहरे पर फेरते शेपर्ड की मजीद लर्जश में इजाफा कर गया। इस बीच की नज़रें शेपर्ड के खौफज़दा आंखों पर थीं। वो खौफ के मारे कुछ बोल तक नहीं पा रहा था, जब एकदम पूरे जंगल में इसकी दिलखराश चीखें बुलंद होती चली गई। बल्लास के हाथों पर, शर्ट पर खून के छींटे आ लगे थे। शेपर्ड दर्द की शिद्दत में चिल्ला उठा था। पूरे वजूद में दर्द बिजली की तरह दौड़ गया था। उसकी एक आंख बल्लास के हाथ में थी, जिस बेदर्दी से हाथ में कुंचे की तरह मसलते उसने पीछे फेंक दी। अब जिस भी भेड़िए कैसे माई कहा है ना, ताकी ना कर, मेरी बहन कहाँ है बता। आखिर में वो धाड़ उठा था। इस वक्त वो इन भेड़ियों से बड़ा भेड़िया था। इस फार्म वो हाउस में वो दर्द की शिद्दत से दौड़ रहा था। मुश्किल बोला, तू जानता है ना वो किसकी बीवी थी? जानता है? कटर शेपर्ड की गर्दन पर रखते खून शाम अंदाज में कुर्ला को पूछा। जानता था, लेकिन ये नहीं जानता था वो किसकी बहन है ना? उसने कटर का दबाव इस कदर शेपर्ड की गर्दन पर बढ़ा दिया कि वहाँ अब खून की सुर्ख लकीर बनने लगी थी। शेपर्ड शदीद दर्द में तड़प रहा था, लेकिन उसकी सांसें नहीं निकल रही थी। कैसे निकलती हैं? अभी तो इसी किस्मत में इस बीज की कैद में तड़पना लिखा था। इस दरिंदे की बहन थी जो तुझे इन जानवरों से बढ़कर बुरे तरीके से चीज़ फाड़ कर रख देगा, और अगर तू ऐसा नहीं चाहता तो सीधी तरह वहाँ जो होगा बता। अंदाज सफाक दरिंदों से भी बदतर था। मैं उसको उठाकर फार्म हाउस पर ले कर गया था, तो टाइम की कमी थी। मैंने कहा कुर्सी पर बैठा वहाँ रखा बम एक्टिवेट, जिसका टाइम पूरा होते वो अब बलाश होगा। वही की सांस नाटक कटके सारी बात बता गई। उसकी बात सुनते बल्लास की बमें सुख रही थी। उसे आयरा का जुमला याद आया, आप लोग जिमल की डेड बॉडी नहीं लाए? वो रोते हुए पूछ रही थी। जब बल्लास उसकी बात सुनते रोना भूल कर उसे देखने लगा। डेड बॉडी? हाँ, वो तो लाई नहीं। वो एकदम उठ खड़ा हुआ था। कहाँ जा रहे हैं आप? उसे यूँ उठते देख वो अपने आंसू पूछते उससे सफसार करने लगी। जब अपना मखसूस जैकेट पहनते बल्लास ने मुड़कर उसे देखा, अपनी बहन को लेने।
کہتے وہ آگے آ کر سیدھا ٹیبل میں رکھا اپنا مخصوص کٹر پاکٹ میں ڈالتے بنا کسی کو بتائے گھر سے نکل گیا۔ آئرہ اس کی جاتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا پچھتاوا تو سب سے بڑا تھا۔ اس نے برلاس کی بات پر بھی غور نہیں کیا کہ وہ کیا کہہ کر گیا۔ وہ مسلسل اسے کندھے پر اٹھائے بھاگ رہا تھا۔ پیچھے عطر گولیوں کی بچھاڑ کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ جانتا تھا موت اس کے بے حد قریب ہے۔ اگر وہ جمل کو مار دے تو پاس شاید اتنی سخت نہیں بچے گی کہ وہ شیپرڈ کو دردناک موت دے، اور پھر پولیس سیدھا اسے یا پھانسی دے گی یا شوٹ کر دے گی۔ اور اس وقت شیپرڈ کو وہ موت پاشا بے سے ملنے والی موت سے قدرے ٹھیک لگی تھی۔ وہ پاشا بے کے ہاتھ نہیں لگنا چاہتا تھا، اور اس سے بچنے کا ایک یہی طریقہ تھا کہ وہ جمل کو مار دے۔ اس کے مرتے وہ بھی مر جائے گا، وہ اپنا بدلہ لینے کی سکت میں نہیں رہے گا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا وہ خود ایک بیسٹ ہے، اور اس نے آگے بھی بیسٹ ہی پال رکھے ہیں جو رحم نام کی چیز تک سے واقف نہیں تھے۔ ہاتھ لگنے پر وہ اس کی روح تک کو خون کے آنسو رلاتے وہ جمل کو کندھے پر اٹھائے فارم ہاؤس میں لے آیا، جو زیادہ بڑا نہ تھا۔ 3 کمروں، ایک لاؤنج، ایک کچن اور لان پر مشتمل وہ چھوٹا سا لگژری فارم ہاؤس کروڑوں ڈالرز کی مالیت رکھتا تھا، اور یہ پیسہ اس کی خوبصورتی کا تھا، اس کی لوکیشن کے۔ وہ پہاڑوں کے بیچ ایک خوبصورت جگہ پر تھا۔ شیپرڈ اپنی دردناک موت سے بچنے کے لیے اسے تک قربان کرنے کو تیار تھا۔ وہ جمل کو لاتے لاؤنج میں رکھی کرسی پر بٹھاتے جیسے ہی اس کے چہرے کی طرف موڑا، اس کی کھلی آنکھیں دیکھ ڈر کر ایک دم پیچھے ہٹا تھا۔ وہ ہوش میں تھی اور پتھرائی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم ہوش میں ہو؟ اسے جیسے یقین نہیں آیا تھا، وہ تو اسے بے ہوش سمجھ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ وہ اگلاتی چہرے پر سپاٹ تاثر لیے اس سے الٹا سوال کرنے لگی۔ اندر سے وہ کتنی خوفزدہ تھی یہی وہ جانتی تھی، لیکن اسے ہوش میں دیکھ شیپرڈ کو ہنسی آئی۔ وہ اپنی تھائیز پر ہاتھ مارتے زور سے ہنسا۔ اسے یوں ہنستے دیکھ جمل مزید خوفزدہ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ پاشا کا دشمن، سب سے بڑا دشمن، بتاتے وہ اپنی شیطانی کہہ کا اور بلند کر گیا۔ مطلب وہ ہوش میں تھی، اپنی موت کو سامنے سے دیکھ کے گی تڑپے گی، اور اس کی تڑپ سے پاشا بے تڑپے گا۔ ہاں ہاں وہ کوئی سائیکو لگ رہا تھا۔ وہ سائیکو تھا، جتنے ڈرگس وہ دن میں لیتا تھا، اس سے اب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی کھو چکا تھا۔ اس کے منہ سے دشمن لفظ سنتے جمل سوکھے پتے کی مانا لرزتا دل ایک دم بند ہو گیا تھا۔ وہ پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اب اسی سے دشمنی ختم کرنے کا وقت آ گیا۔ ہاں ہاں مزہ آئے گا، وہ بولتے ایک جانب گیا۔ جمل اسے ہی دیکھ رہی تھی، اسے اپنی دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اصل جان تب نکلی جب شیپرڈ کے ہاتھوں میں بوم دیکھا۔ وہ اسے اٹھا کر لاتے جمل کے سامنے رکھ رہا تھا، اور وہ یوں تھی جیسے مرنے سے پہلے مر چکی ہو۔ اسے سب ختم ہوتا محسوس ہونے لگا، سب ختم۔ وہ اپنے بچوں، اپنے سب اپنوں کو کسی کو یاد نہیں کر رہی تھی۔ وہ موت کے آگے سب کو بھول گئی تھی، لیکن ایک شخص اسے اب بھی یاد تھا، ابھی جان۔ اس کی لبوں نے بے اختیار پھڑپڑاتے اس کا نام پکارا، آنکھوں سے آنسو ابل ابل کر بہہ رہے تھے۔ دیکھ لینا، ایک یہ دن یہ کام میری جان لے لے گا، مجھے دور کر دے گا آپ سے۔ اس کے اپنے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے تھے، آنسو مزید روانی سے بہنے لگے۔ تبھی اسے اپنے ابھی جان کا وہ لمس یاد آیا، اس کے سینے سے لگانا اور کہنا میں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ چوم رہا تھا، اسے اس کی یادیں یاد کرتے جمل کا دل پھٹنے کے قریب تھا۔ یہ کام مجھے آپ سے چھین لے گا، ابھی چھین لے گا یہ مجھے۔ الفاظوں کی باز گشت ہونے لگی۔ وہ ہار گئی، وہ مرنے سے پہلے ہار چکی تھی۔ شیپرڈ اسے کیا مارتا، اسے تو اس کا کام، اس کا خوف مار گیا تھا۔ وہ کیا کرتی؟ وہ سر جھکائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جب اچانک اسے 2 معصوم بچوں کی کلکاریاں سنائی دیں۔ ہاں ابھی یہ ہمارے بچے ہیں، وہ بے یقینی سے اسے پوچھ رہی تھی۔ وہ 2 معصوم جانیں اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، وہ ماں بن چکی تھی۔ خدا نے اسے نعمت اور رحمت ایک ساتھ دی تھی۔ زامل اور زالے کو یاد کرتے اس نے کرنٹ کھا کر سر اٹھایا۔ نہیں، اسے جینا تھا، اپنے بچوں کے لیے جینا تھا۔ وہ کیسے رہتی اپنے ماں کے بغیر ان کی یاد آتے جمل نے شیپرڈ کو دیکھا جو باؤں میں ٹائم سیٹ کر رہا تھا۔ اپنے بچوں کے لیے وہ اٹھ کر بھاگنے لگی تھی۔ جب اسے بھاگتے دیکھ شیپرڈ نے ایک جھٹکے میں اسے جا لیا۔ کہاں چلی بیبی گرل؟ وہ اس کے اثار میں پھڑپڑانے لگی تھی۔ چھوڑو مجھے۔ وہ روتی ہوئی اس کے بازو پر اپنے ناخن کھبوتی اسے خود سے پیچھے ہٹانے کی بھرپور کوشش کرنے لگی، لیکن وہ اس کی طاقت اور جسامت میں سے زیادہ تھا، اتنا آسان نہ تھا اس کی گرفت سے نکل کر بھاگ پانا۔ کیسے چھوڑ دوں؟ تجھے چھوڑ دینا مطلب اپنی دردناک موت کو دعوت دینا ہے۔ تجھے مرنا ہے میرے لیے، میری آسان موت کے لیے۔ وہ جمل کو کھینچ کر اسی کرسی پر بٹھاتے رسیوں سے اسے باندھنے لگا۔ وہ اب بھی زاروں قطار روتی بے نام مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ کتابی شیشے کی دیوار کے اس پار سے ایک گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی، جسے جمل سے پہلے شیپرڈ پہچان چکا تھا، اور پہچانتے اس کا رنگ بھی ایک دم زرد پڑ گیا۔ وہ جلدی جلدی جمل کو باندھتے وہاں سے باہر نکل گیا۔ جلد بازی میں وہ رسی کی گرہ ڈھیلی چھوڑ چکا تھا۔ جمل اپنی ساری طاقت لگاتی اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگی، جس کے باعث اس کی نازک کلائیاں سرخ ہونے لگی تھی۔ اسی رسی کی رگڑ ان دودھیا کلائیوں سے خون تک نکال گئی، اور اسی دوران اس کا سونے کا کنگن نکل کر وہیں گر گیا۔ وہ خود کو کھولنے میں کامیاب ہوتی وہاں سے بھاگنے لگی تھی، جب سامنے سے اپنے ابی جان کو اسی جانب دیوانوں کی طرح بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ وہیں رک کے ساتھ دل بھی رک گیا۔ وہ اس کی جانب بڑھنے ہی لگی تھی جب اچانک اس کے قدم پھر زنجیر ہو گئے۔ وہ اسے مار رہا تھا، اسے پیٹ رہا تھا، نہیں وہ یہ کام کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ بے ساختہ قدم پیچھے کی جانب اٹھاتی چلی گئی۔ وہ وہیں سے مڑ کر پیچھے کی طرف بھاگ گئی۔ بھاگتے ہوئے زیادہ ضرور نہ گئی تھی کہ ایک زوردار بلاسٹ ہوتا اس فارم ہاؤس کی دیواروں کے ساتھ ساتھ اس حصے کی زمین کو بھی اڑا لے گیا۔ اس کی آگ کی تپش سے جمل بے ساختہ اڑتی ہوئی دور جا گری تھی۔ گرتے اس کا سر اور ہتھیلیاں ایک ساتھ زمین پر لگی تھی، لیکن خاردار جھاڑیاں تھیں جن کی وجہ سے زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی۔ لیکن وہ جیسے ہی مڑی، ایک بھاری آگ سے لپٹی ہوئی چیز اڑتی ہوئی اس کی جانب آتی سیدھی اس کے پیٹ پر گری تھی، جس کے گرتے اس کے منہ سے بے ساختہ دل خراش چیخ بلند ہوئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے تیزی سے ہاتھ مارتے اس آگ کو اپنے کپڑوں پر لگتے
بجھایا۔ آنسو سیلاب کی مانند اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اس آگ کو بجھاتی گئی جو کافی حد تک اس کے پیٹ کا وہ حصہ جلا چکی تھی۔ وہ تکلیف کی شدت کے باعث اور مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بال بکھر چکے تھے، چہرے پر جگہ جگہ دھوئیں کے نشان اس کے خوبصورت چہرے کو سیاہ کر چکے تھے۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ تبھی اس کا سر تیزی سے گھومنے لگا تھا۔ کچھ آواز تھی جو اسے اس شور میں پھر بھی سنائی دے رہی تھی۔ زمل، چھوڑو مجھے، میری بیوی ہے وہاں۔ زمل، وہ چیخ رہا تھا۔ لوگوں سے پکڑ رہے تھے۔ زمل نیم بے ہوشی میں بھی اپنی آنکھوں کو بمشکل کھولے رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ آواز اس کی ہزل آنکھوں میں آنسو لے آئی تھی۔ اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ زمل، میری بیوی ہے وہاں، چھوڑو، میں لے آؤں گا اسے۔ آواز کم ہونے لگی۔ وہ مکمل بے ہوش ہوتی تاریکی میں جا گری تھی۔ شیپٹی سی جنگل میں ان خونخوار جانوروں کے بیچ بندہ درد سے بری طرح چیخ چلا رہا تھا۔ بلاس اسے وہیں اپنے رکھوالوں کے پاس چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کی اجازت کے بغیر ایک بھی بھیڑیے کی ہمت نہیں تھی کہ اس بلڈی بیسٹ کے شکار کو سونگھ بھی لے۔ جانے ایسی کیسی ٹریننگ اس نے ان کو دے رکھی تھی، اور کب سے شیرو کو وہ واپس اسی کے علاقے میں چھوڑ کر گیا تھا، کیونکہ اس کی دوستی ابھی ان بھیڑیوں سے نہیں تھی۔ وہ الٹا شیرو سے خوف کھا رہے تھے۔ وہ ایک بار دہاڑتا اور وہ سب وہاں سے غائب۔ وہ راتوں رات پاکستان سے نکل چکا تھا۔ ذہن کئی الجھنوں کا شکار تھا۔ دل عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھا۔ عجیب سے وسوسے تھے جو بار بار دل میں آ رہے تھے۔ اس کے لبوں پر بس ایک ہی دعا تھی، وہ زندہ ہو، وہ زندہ ہو۔ وہ کبھی مانگتا نہیں تھا، لیکن آج نہ جانے کیسے وہ نامحسوس طریقے سے اپنے رب سے مانگ رہا تھا۔ زیال کی محبت اسے رب کے بھی قریب کر رہی تھی۔ اس کا دل بھاری ہو رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی نم آنکھیں صاف کرتا ونڈو سے باہر دیکھنے لگتا۔ زیال کی حالت اس کی نظروں کے سامنے سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسے لانا تھا زمل کو کیسے بھی، لیکن وہ اسے ڈھونڈ کر لائے گا یہ طے تھا۔ وہ صبح ہونے سے پہلے پہلے اس جگہ پہنچ چکا تھا۔ سر پر سیاہ ہڈی، پیروں میں جوگرز اور چہرے پر سیاہ ماسک۔ اس کے ماتھے پر بکھرے بال ہڈی سے باہر بھی جھانک کر اس کی بری آنکھوں کو کافی حد تک ڈھانپے ہوئے تھے۔ اگر اس وقت کوئی اس بیسٹ کی آنکھوں میں دیکھ بھی لیتا تو یقیناً وہیں آدم مار جاتا، کیونکہ وہ بیسٹ جس کے بھی سامنے آتا تھا اسے ختم کر دیتا تھا۔ کوئی اس کا یہ بھیانک روپ نہیں دیکھ پاتا تھا۔ پولیس ہر طرف گھوم رہی تھی۔ ہر طرف ان کے بڑے بڑے بورڈز لگے ہوئے تھے۔ ان ایریا میں کسی بھی عام شخص کو جانے کی اجازت ہرگز نہیں تھی۔ وہ ہڈی ٹھیک کرتے ان بورڈز کو کراس کرتا اس بلاسٹ والی جگہ نکل آیا۔ ہر جانب گھوپ اندھیرا تھا۔ یہ منظر کسی گھنے جنگل جیسا لگ رہا تھا، مگر وہ ابھی سے اس سے بھی بھیانک جنگل کا بادشاہ تھا۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا اس سے۔ وہ آگے بڑھتا، ہاتھ میں پکڑی چھوٹی سی ٹارچ سے یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ سب پولیس والوں کی نظر سے بچ کر وہ اس جلے ہوئے فارم ہاؤس میں پہنچا، جہاں کی چیزوں سے اب تک دھواں نکل رہا تھا۔ آدھی چیزیں جل چکی تھی اور آدھی اب تک جل رہی تھی۔ یہ دیکھ بلاس کا دل یکدم بیٹھنے لگا۔ وہ بوجھل قدم اٹھاتے ایک ایک چیز کو روشنی کی مدد سے دیکھنے لگا۔ وہاں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنی بہن کو اس میں تلاش کر رہا تھا۔ یہ شاید اپنے باپ کی خوشی ہوگی۔ تبھی اس کی نظر وہاں آدھی جلی ہوئی زمل کی چپل پر پڑی۔ وہ لپک کر زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتا اس چپل کو دیکھنے لگا جو اکثر اس کے پیروں میں ہوتی تھی۔ اسے دیکھ بلاس کی آنکھوں سے دو موتی ٹوٹ کر غار پر پھنس گئی۔ نہیں نہیں، اس کے لب بے ساختہ بڑبڑانے لگے تھے۔ اس کا دل بیٹھنے لگا تھا کہ تبھی پیچھے سے اسے ایک اور آواز سنائی دی، ہے ہو آر یو اینڈ واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر۔ پیچھے پولیس والا کھڑا تھا جس نے سیدھی بندوق اس بیس کے سر پر تان رکھی تھی، وہ جو اپنی بہن کی نشانی ہاتھ میں لیے سینے سے لگا کر بیٹھا تھا۔ پولیس والے کی آواز پر اس کی بھوری آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ آئی ایم آسکنگ یو ہو آر یو۔ اس کے جواب نہ دینے پر وہ پولیس والا غصے سے چلایا۔ ہاں، اس کی یہی غلطی کہ وہ چلایا تھا۔ اس کی آواز سفر کرتی اس بیس کے کانوں سے گزرتی اس کے دماغ کو ایکٹیویٹ کر گیا۔ اس نے ایک جھٹکے میں مڑ کر اٹھتے بنا اس پولیس والے کو سنبھلنے کا موقع دیا، اس کے ہاتھ سے بندوق چھین کر اسی کے منہ میں بندوق کی ناک رکھ کے ساری گولیاں اس کے دھڑ میں اتارنی۔ تیرا باپ۔ اس کی لاش کو زمین پر پھینکتے وہ دبی آواز میں اس کے منہ پر بلایا اور وہیں بیٹھتے اس بے جان وجود کو دیکھنے لگا۔ مجھے نفرت ہے چلانے والوں سے، نفرت ہے۔ مجھے خون شام انداز میں اس کے منہ پر گرلاتے اپنے مخصوص کٹر سے اس کے سینے میں اتنے چھید کیے کہ اس سے نکلتے خون کے چھینٹے اس کے خود کے کپڑے تک سرخ کر گئے۔ اب نہیں چلائے گا تو کبھی۔ وہ کچھ سائیکو لگ رہا تھا جس کے سینے میں دل جیسی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ اس کی نظر گھوم کر زمل کی چپل پر گئی۔ وہ ایک پل میں اس بلڈی بیسٹ سے برداشت بنا تھا۔ کوئی اسے دیکھ کر کہہ سکتا تھا کہ وہ اندر سے اتنا بھی خطرناک ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ دنیا کی نظر میں معصوم برلاس تھا، گھر کا بگڑا لاڈلا بچہ۔ اس نے آگے ہو کر وہ چپل پھر سے اٹھا لی۔ تم کیسے جا سکتی ہو؟ نہیں، تم نہیں جا سکتی۔ تم میرے بھائی کی محبت ہو، میں تمہیں نہیں جانے دے سکتا، نہیں جانے دے سکتا۔ وہ چپل کو سینے میں بھیجتے شدت سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ پورا وجود لرز رہا تھا کہ تبھی ایک اور پولیس والے کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اس کی آواز برلاس کو اس قدر زہر لگی کہ وہ ایک دم زور سے مٹھی بھیج گیا۔ اس کی وجہ رگوں میں خون ابلنے لگا تھا۔ کہا نا، اسے نفرتی چلانے والوں سے۔ اس پولیس والے کے قریب آتے بیس جاگ گیا تھا۔ اس نے پولیس والے کا ہاتھ خود کے قریب آتے صرف دیکھا تھا کہ اگلے لمحے اس پولیس والے کے گلے سے قربانی کے بکرے کی طرح خون کی دھاریں نکلتی زمین کو سرخ کر گئیں۔ وہ وہیں دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ میں اپنی بہن کو ڈھونڈ رہا ہوں نا میں۔ آخر میں وہ ایک دم دھاڑا۔ اس کی داڑھ پہاڑوں میں گونجی تھی کہ اسے اسی وقت کسی کے سسک سسک کر رونے کی آواز آئی۔ بلاس کے تیز کان اس آواز کی جانب لگتے اسے حیرت میں مبتلا کر گئے۔ وہ اس آواز کو اور بھی غور سے سننے لگا۔ وہ کسی کے رونے کی آواز تھی، بہت باریک آواز، لیکن کس کی؟ وہ اس آواز کی جانب قدم اٹھانے لگا۔ قدم اس آواز کے تعاقب میں وہ فارم ہاؤس سے باہر نکل آیا، ان خاردار جھاڑیوں میں جہاں سے وہ آواز آ رہی تھی، اور اس کے قدموں کی چاپ سنتے وہ بند بھی ہو گئی تھی۔ اس کے بند ہوتے برلاس بے چین اٹھا تھا۔ کون ہے وہاں؟
وہ سوال کرتا اپنے موبائل کی روشنی سے ان جھاڑیوں کو دیکھنے لگا جب پیچھے سے کسی نے اس پر ایک دم اٹیک کرتے زمین پر گراتے اس کی گردن دبوچ لی۔ بللاس کی آنکھ سے موبائل چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ ہو آر یو؟ وہ بھی پولیس والا تھا جس کی موت اسے اس پیس کے پاس لائی تھی۔ بللاس کا خون ایک دم کھول اٹھا۔ اس نے ایک جھٹکے میں اپنی کونی اس کے منہ پر مارتے اس کے ہاتھ اپنے سینے پر سے ہٹاتے مڑ کر اس کی گردن توڑ دی اور ساتھ کٹر نکالتے اس کے سینے میں پاگلوں کی طرح مارتا چلا گیا۔ موبائل نیچے پڑا تھا، اس کی روشنی اوپر آسمان کی جانب جا رہی تھی جس میں اس بیس کا عکس اور بھی بھیانک دکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ وہاں روتی ہوئی جمل کا دل خوف سے پھٹنے قریب تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے بمشکل اپنی چیخ روکتی بے آواز رو رہی تھی۔ پورا وجود جیسے کسی زلزلے کے ساتھ میں آ گیا تھا۔ مجھے میرا کام کرنے دو ورنہ ایک ایک کو کتے سے بدتر موت دوں گا، سمجھے؟ اس کے منہ پر خون شام انداز میں دھاڑتے وہی کٹر اس پولیس والے کی سیدھا آنکھ میں دے مارا۔ یہ دیکھ جمل اپنی چیخ نہیں روک پائی۔ جب اس کی چیخ پر اس بیس کی نظر اس کی جانب اٹھی، وہ آنکھیں پھاڑے بری طرح سے کانپتی تیز تیز سانس لیتی اس ماس والے درندے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ تو بللاس کی بھی آنکھیں پھٹی تھی۔ اس کے لبوں سے بساختہ جمل نکلا تھا۔ اسے دیکھ وہ کرنٹ کھا کر اپنا کٹر وہیں پھینکتے اس کی جانب لپکا۔ اسے اپنی جانب آتے دیکھ جمل مزید خوفزدہ سی ہوتی پیچھے جا گری۔ جمل تم ہو نا؟ وہ بکھلایا سا بے یقین سی نظروں سے اسے دیکھ لگا جبکہ وہ اس قدر ڈر چکی تھی کہ اپنے خون آوازوں میں وہ بللاس اور اس کی آواز تک کو نہیں پہچان پا رہی تھی۔ جمل تم زندہ ہو جمل؟ وہ روتے ہوئے اسے ہاتھ تھام گیا اور بے یقینی سے اسے دیکھ لگا جیسے اسے چھو کر یقین کر ہو کہ وہ واقعی زندہ۔ اسے زندہ دیکھ تو جیسے وہ خود بھی جی اٹھا تھا۔ تم ڈر کیوں رہی ہو؟ یہ میں ہوں بللاس، تمہارا بھائی۔ پاگل، ڈر کیوں رہی ہو؟ اسے خوف سے کانپتے دیکھ پیار سے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے اسے نارمل کرنا چاہا، ساتھ ماسک اتار کر اسے اپنے چہرہ بھی دکھایا۔ جمل اسے غور سے دیکھتی جیسے ہوش میں آ رہی تھی۔ وہ بللاس کا چہرہ دیکھتی روتی ہوئی اس کے ہاتھوں کو سختی سے تھام گئی۔ اسے دیکھ کر تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے راہ میں بھٹکے ہوئے کسی اپنے کو دیکھ لیا ہو۔ ہاں میں بللاس، میں یقین تھا مجھے تم ہمیں چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ وہ بیس نہیں تھا، وہ صرف بللاس تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نہیں بلکہ بس اٹھو، چلو یہاں سے۔ وہ خود بھی اٹھتے جمل کو ساتھ اٹھانے لگا لیکن وہ نہیں اٹھی۔ اس کے نہ اٹھنے پر بللاس ایک دم ٹھٹر گیا۔ کیا ہوا؟ چلو نا۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی۔ اور روتی ہوئی اپنا ہاتھ چھڑوا گئی۔ کیوں نہیں جاؤ گی؟ بللاس تقریباً چیخا تھا۔ اس کا بس چلتا وہ اڑ کر اسے لے جا کر اپنے بھائی کے آگے کھڑا کر دیتا جو اس کی جدائی میں مر رہا تھا۔ جمل وہیں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تکلیف تھی۔ بللاس وہیں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کیسے چپ کرا۔ وہ اسے گلے بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ اس کی بہن کا شوہر تھا، وہ اس کے بھائی کی بیوی تھی، نہ وہ سگی بہن تھی۔ بہت سے رشتے تھے جو اسے اس عمل سے روک رہے تھے۔ وہ روتی ہوئی اسے سب بتا گئی جس سن کر بللاس کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ وہ خود اس کے بھائی سے دور ہونے لگی تھی، اسے اس کی غلطی کی سزا دینے لگی تھی۔ بللاس بے یقین سی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے اس کے چہرے کو تر کر گئے۔ تم اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہو؟ اتنی دیر میں وہ بولا بھی تو بس وہ جملہ کہ جمل کی روح تک کو کھینچ گیا۔ وہ ظالم تھی، وہ ابھی ظالم تھی جو ہر دن اس خوف میں گھٹ گھٹ کر مرتی تھی کوئی اس کے ابھی جان کو کوئی کچھ کر نہ دے۔ وہ ظالم تھی، وہ جو اسے خطرناک کاموں سے روکتی تھی۔ ہاں وہ ظالم تھی۔ وہ یقین نہیں کر پائی اپنے ابھی جان پر۔ اس جیسے بیچ کو ختم کر پانے والا آج تک پیدا ہی نہیں ہوا تھا، لیکن وہ کیسے جان پاتی؟ وہ یقین تو کرتی۔ تم جانتی ہو وہ کیسے مار رہا ہے تمہارے بغیر؟ اس کی بات پر جمل نے بے ہوش ہونے سے پہلے اس کی چیخیں یاد آئیں، وہ چیخیں جن کو سننے والے کا دل پھٹ جائے اور اس کی حالت دیکھ لیتی شاید وہ سچ میں مر جاتی۔ مت کرو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تم مجھ سے میرا باپ چھین رہی ہو۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور وہ تمہارے بغیر۔ مت کرو جمل، مت کرو۔ بولتے وہ ہاتھ جوڑ کر بے آواز رونے لگا۔ جمل کا دل اس کے جوڑے ہوئے ہاتھ ایک مٹھی میں آیا تھا۔ تم کیا جانو وہ ہم یتیموں کے لیے کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک وہی تو ہے ہمارا کل خاندان۔ تم انہیں ہم سے چھین رہی ہو، تم ہمیں پھر سے یتیمی کے دورائے پر لا کر کھڑا کر رہی ہو۔ اس کی باتیں سن کر جمل کا دل بند ہونے لگا تھا۔ آنسو سیلاب کی مانند آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ تمہارے پاس صرف ایک ماں نہیں ہے، تمہیں اتنی تکلیف ہوئی، ہمارے پاس تو نہ ماں باپ تھے نہ بہن بھائی، یہ شخص ہمیں ملا اور تم اسے ہی ہم سے چھین رہی ہو۔ تم کتنی ظالم ہو تم۔ وہ سر جھکائے ہاتھ جوڑے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ہاں وہ ظالم تھی، وہ بللاس شاہ سے اس کا باپ چھین رہی تھی، وہ باپ جو اس کی زندگی میں تھا۔ ہمارے لیے وہ اور کتنے یتیموں کا سہارا بنے اور کتنے ایسے بچوں کو نئی زندگی دی، گھر دیے جو ہماری طرح بچپن میں ہی اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئے تھے۔ تم ان سب کو ایک بار پھر یتیم کر دو گی، تم کتنی ظالم ہو۔ اس کی باتیں جمل کو جھنجھوڑ رہی تھی، اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ میں چلوں گی، وہ بے اختیار بول اٹھی۔ بللاس کے لیے اس کا یہ جملہ جیسے ایک نئی زندگی تھا۔ وہ بنا وقت ضائع کیے اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا ہو گیا، ساتھ اپنا موبائل جیسے ہی اٹھایا اس کی لائٹ بند ہو گئی۔ اس کے بند ہوتے جمل بے اختیار خوفزدہ ہوتی بللاس کا بازو تھام گئی۔ شاید بیٹری ڈیڈ ہو گئی۔ تم فکر مت کرو، میں ہوں ساتھ۔ وہ اسے دلاسا دیتا ٹھیک سے ان جھاڑیوں میں قدم جماتا اسے اپنے ساتھ لیے وہاں سے نکل آیا۔ جب وہ دہاڑا تھا تبھی وہاں ہی پولیس فورس ایکٹیو ہو چکی تھی اور اب یہاں وہاں بھاگتی اس دہاڑنے والے شخص کو ڈھونڈ رہی تھی۔ بللاس جمل کو لیے جیسے ہی بارڈر کے اس پار آیا وہاں ایک دم وہاں ایک پولیس والا سامنے سے ان پر بندوق تان کر کھڑا ہو گیا۔ یہ دیکھ جمل ایک دم بللاس کی ہوٹ میں چھپ گئی۔
یہ ہر جگہ اپنی بہن پیش کر وہ آگے گالی دینے لگا تھا، جب پیچھے مڑ کر جمل کو دیکھا جو خوف سے کانپتے ہوئے بھی غصیلی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سوری بہنا، اسے معذرت کرتے ہوئے اس پولیس والے کی جانب بڑھا، میں یہاں تمہاری مدر سسٹر ایک نہیں کر سکتا، اس لیے پھٹ یہاں سے۔ اسے دھمکاتے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا، کیونکہ جمل کے سامنے وہ اسے دردناک موت دیکھ کر اسے مزید خوفزدہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پولیس والا جانے کے بجائے آگے بڑھ نہیں لگا تھا کہ برلاس نے سیدھی لات اس کے سینے پر دے مارتے بندوق ہاتھ سے چھین کر اسے بھی دبوچتے زمین پر لٹا کر جمل کو دیکھا، جس اچانک حملے پر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ کان بند کرو، اس کے حکم پر جمل کانوں کے ساتھ ساتھ آنکھیں بند کر کے جب اسے دھڑا دھڑ گولیوں کے برسنے کی آواز سنائی دی، وہ ساری گولیاں پولیس والے کے دھڑ میں اترتی اسے ایک جھٹکے میں ختم کر گئیں۔ وہ اسے ختم کرتا اٹھ کر پھر سے جمل کا ہاتھ تھامتے آگے بڑھ گیا، صرف اپنی گاڑی تک پہنچنا تھا، لیکن اس دوران کے سینوں سے پیچھے سے دبوچ کر بندوق سیدھی اس کے ماتھے پر رکھ دی۔ ڈونٹ موو، آئی ول شوٹ یو۔ پیچھے کھڑا پولیس آفیسر اسے ایک جھٹکے میں دبوچتے اس کے منہ پر گول لایا تھا۔ برلاس نہیں ہلا، کیونکہ وہ عین بندوق کے نشانے پر تھا، اس کی ذرا سی کوتاہی اس کی جان لے سکتی تھی۔ لیکن یہ سب دیکھ جمل اپنی چیخ منہ میں نہیں دباتی ایک جانب کھڑی ہو گئی۔ جب دوراب کی نظر اس پر پڑی، اسے دیکھ وہ ایک دم سٹک ہو گیا، بندوق پر گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور اسی لمحے کا فائدہ اٹھاتے برلاس نے ایک جھٹکے میں اس کی بندوق چھینتے اسے دبوچ لیا۔ تم سب کتے کی موت مرنا پسند کرتے ہو، ہے نا؟ بندوق دوراب کی پیشانی پر ٹکاتے خون نشاب انداز میں دھاڑا، لیکن وہ کہاں ہل رہا تھا، وہ ساکت سا جمل کو دیکھ رہا تھا۔ دوراب لالا۔ جمل کے منہ سے یہ نام سنتے برلاس نے بے یقین سی نظروں سے دیکھا اور پھر اپنی گرفت میں اس پولیس آفیسر کو، جو کسی بھی قسم کی مزاحمت نہیں کر رہا تھا، بس ٹکٹکی باندھے جمل کو دیکھے جا رہا تھا۔ کون دوراب لالا؟ برلاس سوالیہ پوچھتے اس پولیس والے کا چہرہ دیکھنے لگا، دیکھتے اس کے ہاتھ بے اختیار کانپے۔ لالا آپ؟ خود سے بڑے پر بندوق تاننے کا سوچ کر ہی اس کی سٹی ایک دم گل ہوئی تھی، لیکن دوراب اب صرف جمل کو دیکھ رہا تھا۔ گل تم زندہ ہو؟ اسے جیسے یقین سا نہیں آ رہا تھا۔ وہ اوپر سے نیچے تک جمل کو دیکھنے لگا جو روتی اسے دیکھ رہی تھی۔ آسمان پر ہلکی ہلکی نیلی روشنی پھیل رہی تھی۔ دوراب نے برلاس کو دیکھا جو ایک دم سیدھا کھڑا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ تم تو چلے گئے تھے نا؟ وہ اب بھی شوق تھا۔ میں اپنی بہن کو ڈھونڈنے آیا تھا اور ڈھونڈ بھی لی۔ اس کی بات پر دوراب کی آنکھیں پھٹی، وہ سچ میں اپنی بہن کو ڈھونڈ چکا تھا جسے سب مرا ہوا سمجھ چکے تھے۔ اگر وہ آج یہاں نہ آتا تو جمل یا تو پولیس کے ہاتھوں شیپرڈ کی بندی سمجھ کر ماری جاتی یا وہ غیر لوگوں میں رول کر رہ جاتی، لیکن زیال کے بگڑے بچے نے ایسا نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ آ گیا تھا صحیح ٹائم پر۔ تم نے اسے کیوں مارا؟ اس نے پولیس والے کی جانب اشارہ کیا۔ راستے میں آ رہے تھے، 3 اور مارے ہیں، وہ اتنی آرام سے بتا رہا تھا۔ دوراب کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ جا کر دیکھتا کہ اس نے ان کو مارا کیسے تھا۔ اسے لگ پتہ جاتا کہ اس کے سامنے تیر کی طرح سیدھے کھڑا بچہ کس قدر ٹیڑھا ہے، لیکن وہ جمل کو دیکھ بے حد خوش تھا۔ وہ دونوں کو سب کی نظروں سے بچا کے اپنی گاڑی میں چھپا گیا، کیونکہ پولیس پورے ایریا کی تلاشی لیتی سوائے ڈی ایس پی دوراب کی گاڑی کے۔ وہ یہاں کے پولیس آفیسر سے بات کرتا ایمرجنسی بول کر اس مشن کو بیچ میں چھوڑ کر دونوں کو پاکستان لے آیا تھا، لیکن راستے میں برلاس کو اچھی خاصی سنانا نہیں بھولا تھا۔ وہ سچ میں بہت بڑی غلطی کر رہا تھا۔ اگر دوراب نہ ہوتا تو آگے پوری فوج کھڑی تھی جن کے ہاتھ اگر وہ دونوں لگ جاتے تو ایک لمحہ نہ لگاتے دونوں کو شیپرڈ کے بندے سمجھ کر شوٹ کرنے میں۔ وہ شاور لے کر جامنی رنگ کا سوٹ زیب تن کیے باتھ روم سے نکلی تھی اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہوتی اپنے گیلے بال خشک کرنے کی، جب نظر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھے زیال پر گئی۔ وہ غیر نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی لو دیتی نظریں جمل کو اپنے نازک سے بدن کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جز بز سی ہوتی پھر سے اپنی تیاری کرنے لگی۔ اس کے سسرال والے آئے ہوئے تھے، اسے اچھا دکھنا تھا۔ وہ بال بناتی، لپسٹک لگا رہی تھی۔ زیال کمبل ایک سائڈ پھینکتے بیڈ سے اتر کر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جیسے پوری جسم میں جان ہی نہیں بیٹھی تھی۔ وہ بخار اس کی ساری طاقت نے چوڑ گیا تھا۔ اسے اٹھنے کی کوشش کرتے دیکھ جمل سب چھوڑتی ہے کہ جس میں اس کے پاس آئی تھی۔ ابھی آپ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ ریسٹ کریں نا۔ اسے مسنون سے ٹپٹتے وہ واپس سے لیٹان لگی۔ جب اس کے بال زیال کے چہرے پر لگتے اپنی خوشبو سے اسے اپنی جانب کھینچنے لگے، اس نے خود اٹھنے کی بجائے جمل کو ہی کھینچ کر اپنی گود میں اٹھا لیا۔ ہاں ابھی کیا کریں؟ وہ ایک دم بوکھلا سی گئی۔ انرجی گین کر رہا ہوں، کہتے وہ جمل کی گردن کے بال پیچھے کرتے اس کی گردن پر اپنے دہکتے لب رکھ کے اس کی گرم سانسوں کی تپش جمل کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑا گئی۔ میں ابھی شاور لے کر نکلی ہوں، وہ روان سی ہوتی اسے بتانے لگی، حالانکہ وہ تب سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، اپنی جلتی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ تو وہ ڈٹھائی سے بولتا اس کی گردن کو اپنی تشنگی سے سور کرنے لگا۔ جمل تو ایک دم سے سکوٹی تھی۔ تو مام مجھے پھر سے شاور لینا پڑے گا۔ وہ گہری سانس لیتی وہ مشکل اٹکتے ہوئے بولی، ساتھ لے لیں گے، ڈونٹ وری۔ اس کے بعد جمل کو ایک پل میں سور کندھاری کر کے وہ اٹھنے لگی تھی کہ زیال اس کے پیٹ پر آ رہے تھے، اسے مزید خود میں بھیج گیا۔ اس دوران اس کا ہاتھ جمل کے جلے ہوئے سر پر لگتا اس کے منہ سے وساختہ قرار نکلوا گیا۔ اس کی اقرا سنتے زیال ایک دم پیچھے ہوا۔ کیا ہوا؟ اس کے اقرانے پر یک دم پریشان ہوا تھا۔ جمل کو سمجھ نہیں آئی کیا کہ وہ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی، کچھ نہیں کہتے وہ بھاگنے لگی تھی جب زیال نے فوراً اس کی کلائی پکڑ لی۔ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھ جمل کی جان نکلی تھی۔ کچھ تو ہے، اور جو ہے وہ تم بتا نہیں رہی۔ اس کا انداز سنجیدہ تھا۔ جمل روانسی شکل بنائے اسے دیکھنے لگی جیسے ابھی رو دے گی۔ اس کا دل بھی چاہ کے رو دے۔ چاہنے والے مرد کے سامنے وجہ نہ بھی ملے تو بھی عورت اسے لاڈ دکھانے کی وجہ تلاش کرتی ہے۔ یہاں تو وجہ پہلے سی تھی، لیکن اسی وجہ کا اسے ڈر بھی تھا، نہ جانے کیسا ڈر۔
ہاں ابھی چھوڑ دے، مجھے تیار ہونا ہے پر پلیز اب کی بارو۔ دو موتی آنکھوں میں جل ملانے گئے تھے، جیسے دیکھ زیال ایک دم ٹھٹک گیا۔ کیا وہ بلا لے یہاں، اور پیار سے بولتے اسے نرمی سے اپنی جانب کھینچ کر واپس اپنی گود میں اٹھایا۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ اس کی بے جانی بام گیا تھا، تب بھی پیار سے پوچھا، اس کی بیلی پر ہاتھ رکھ کر اپنے قریب کرنے لگا کہ اسی وقت جمل کے منہ سے پھر سے بےساختہ ہنسی کی آواز نکلی۔ یہ تمہیں کچھ ہوا ہے یہاں؟ اب اسے شک ہونے لگا تھا۔ جمل اس کے سوال پر خوفزدہ اس نظروں سے دیکھتی اٹھنے لگی تھی کہ زیال نے اسے سختی سے اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں گلا لے، یہاں کچھ ہوا ہے؟ نہیں کا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ کیسے بتاتی کہ وہ اپنے خوبصورت بدن کی خوبصورتی کس حد تک کھو چکی ہے؟ زخم کو دیکھ کر تو اسے خود کراہیت آ رہی تھی، نہ جانے وہ کیا کرے گا۔ یہی سوچ کر اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی جمل کو شدت سے رونا آ رہا تھا۔ دکھاؤ کہتے وہ جمل کو اپنے سامنے کھڑی کرتے اس کا فراق اوپر کرنے لگا۔ جب جمل نے تڑپ کر اس کے ہاتھ تھامے، نہیں پلیز نہیں۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے گال پر پھسلنے لگے تھے۔ اب زیال کو کوئی بڑی گڑبڑ لگی تھی۔ کیوں نہیں؟ کیا ہوا ہے؟ بتا کیوں نہیں رہی ہو؟ اس میں پہلے ہی ہمت نہیں تھی اٹھنے کی، اوپر سے جمل کا بار بار خود سے دور بھاگنا اسے مزید بے چین کر رہا تھا۔ جمل چہرہ جھکائے سسک کر رو پڑی تھی۔ وائی یار کیوں تنگ کر رہی ہو؟ جتنا تیز اس کا بخار تھا، اس سے اب بولنا تک مشکل ہو رہا تھا۔ بخار ابھی پورا اترا نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی جمل کے کہنے پر ہمت کر کے بیٹھا تھا۔ وہ جب ہچکیاں لیتی اٹک اٹک کر بتانے لگی، وہ گری تھی تب ایک جلتی ہوئی چیز میرے اوپر آ کر گری تھی۔ بتاتے ہوئے اسے اور شدت سے رونا آیا۔ جب اس کی بات سن کر زیال کی آنکھیں پھٹی تھی۔ وہ جلی تھی اور اس نے اب بتایا نہیں تھا۔ وہ کیسے بھول گیا؟ اس سے پوچھا وہ کہاں تھی، کیسے تھی، اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ وہ بھی کیسے پوچھتا؟ اس کی تڑپ اس کی ساری طاقت چھین چکی تھی۔ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ دکھاؤ۔ وہ ایک دم فکر مند ہوتا اسے قریب کرتے اس کا فراق اوپر کرنے لگا۔ جمل شدت سے آنکھیں میتی اسے سر پر ہاتھ رکھے وہ جیسے جیسے اس کی فراق اوپر کر رہا تھا، ویسے ویسے جمل کی جان جیسے نکل رہی تھی، اور زیال کے چہرے پر وہ کراہیت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ سوچ سوچ کر اس کا دل مٹھی میں آ رہا تھا۔ زیال نے فراق اوپر کرتے اس کا زخم دیکھا جو کئی حصے تک پھیلا ہوا تھا، ایک دم سرخ، جیسے وہاں کی سکن بری طرح سے جھلس گئی ہو۔ ویسا زخم تک انسان اس کی جلن پر کتنے ہی دن بس روتا رہے، اور وہ ضبط کیے کیسے پھیر رہی تھی۔ زیال نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا، وہاں جیسے یاد رکھا جمل اس کا لمس محسوس کرتی اس سر کے بال مٹھی میں جکڑ لی۔ یہ اتنا بڑا زخم تم نے بتایا کیوں نہیں؟ اسے اب غصہ آنے لگا تھا اس کی لاپرواہی پر۔ جمل نے اس کا چہرہ دیکھا جہاں کسی قسم کی کراہیت تو نہ تھی، لیکن حد درجے کی فکر اور غصہ ضرور تھا۔ تم اتنی جل چکی ہو اور تم نے بتایا؟ وہ غصے میں گلاتا اٹھنے لگا تھا جب اچانک اس کا سر چکرایا اور وہ پھر سے دب سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک؟ شٹ اپ، میں تم سے پوچھ رہا ہوں بتایا کیوں نہیں؟ اتنا بڑا زخم لے کر چپ بیٹھی ہو کیوں؟ اس کا غصہ مزید بڑھنے لگا تھا۔ وہ اب بھی اسی زخم کو دیکھ رہا تھا۔ جمل اسے جواب دینے کے بجائے رونے لگی تھی۔ گلا لے یار میں جواب مانگ رہا ہوں اور تم؟ اس کا دل چاہا اپنا دیوار سر میں دے مارے۔ وہ اس کا کڑا امتحان لے رہی تھی۔ ہاں آپ کو اس سے گھن آتی؟ میں اس کی بات پوری ہونے سے پہلے زیال بول پڑا۔ وٹ؟ کیا کہا تم نے؟ مجھے اس سے گھن آتی؟ سیریسلی دماغ سٹک گیا ہے کیا تمہارا؟ اس کی یہ بات زیال کا پارا سوا نیزے پر لے جا چکی تھی۔ جمل اور تیز رونے لگی۔ آج زیال اب سچ میں کچھ کر گزرنے والا تھا۔ تم بہت تنگ کر رہی ہو، بہت زیادہ۔ بولتے وہ جمل کو اپنے پاس بیڈ پر بٹھاتے اپنا فون اٹھا کر کومل کا نمبر ملانے لگا۔ جیسے دیکھ وہ فون اٹھا گئی۔ زیال اسے کمرے میں ہی بلا کر خود غصیلی نظروں سے اسے دیکھتا رہا جو سر جھکائے سے ہچکیاں لیتی سوں کر رہی تھی۔ تو میں دیکھ لوں گا بعد میں۔ وہ دانت بھینچتی اسے ڈپٹ ہی رہا تھا جب دروازہ ناک ہوا۔ زیال کی جد پر کومل سر پر دوپٹہ جمائے کمرے میں آئی۔ زیال نے اسے جمل کے زخم کا جیسے ہی بتایا، وہ فکر مند ہوتی اسے لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور اچھے سے اس کا زخم دے کر اس پر دوا لگاتے بینڈیج کر دی تھی۔ 60 ٹیبلٹس دی تھی، بہت ساری ٹیبلٹس وہ اکثر اپنے پاس رکھتی تھی، جو نہ ہوتی وہ امیر سے کہہ کر منگوا لیتی۔ گھر کے ڈاکٹر ہونے کا فائدہ یہی تھا کہ وہ کسی وقت وہ کام آ سکتے تھے۔ یہ ٹیوب رکھ لو ساتھ زیال کو کہنا رات کو سونے سے پہلے لگا کر بینڈیج بدل دے، زخم کے خوش ہونے تک کرنا ہے یہ تمہیں۔ اس کی بات پر جمل کا چہرہ ایک دم سرخ پڑا۔ وہ کیوں لگائیں گے؟ اس کے بیوقوف والے سوال پر کومل نے گھور کر اسے دیکھا۔ تو تمہاری جن لگائیں گے؟ پاگل لڑکی، شوہر ہے وہ تمہارا، اس کے علاوہ تم خود بھی نہیں کر سکتی، ایسا زخم کھا کر بیٹھی ہو۔ اسے بھی شدید غصہ آیا۔ وہ کم از کم اسے تو بتا سکتی تھی، وہ بہنوں کی طرح اس کا خیال کرتی تھی۔ جمل ہاتھ میں ٹیوب لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کمرے میں واپس آئی۔ زیال وہیں بیٹھ کر سے ٹیک لگائے بیٹھا یقیناً اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے آتے ایک دم سیدھا ہو بیٹھا، وہ کوئی بھی عمل ایک دم سے نہیں کر پا رہا تھا، اس قدر کمزوری اس کے اندر بیٹھ چکی تھی۔ کیا ہوا؟ دیکھا اس نے زخم؟ جواب جانتا تھا پھر بھی بے چین ہوتے سوال کر گیا۔ جمل نے سر جھکایا، اس کے سامنے آ کر ہاتھ میں پکڑی ٹیوب آگے کر دی، لیکن بولی کچھ نہیں۔ نہ اس نے پوچھا کیونکہ کومل پہلے ہی اسے میسج کر چکی تھی، لیکن اس کا غصہ اب تک کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ابھی اس کے کچھ نہ بولنے پر خود رانسی ہوتی بول پڑی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ہاتھ میں پکڑی ٹیوب دیکھتا رہا۔ جمل اس کی ناراضگی بھانپتے تڑپ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سوری مم، تمہیں لگا یہ زخم دے کر میں تم سے گھن محسوس کروں گا، تمہارے قریب آنے سے پہلے سوچوں گا، نفرت کرنے لگوں گا تمہارے وجود سے، ہے نا؟ اس کا چہرہ پڑتے خود وہ ساری باتیں بولتا۔ جمل کے چہرے کا رنگ فخر سے اڑا گیا۔ وہ کیسے ساری اس کے ذہن کی باتیں جان لیتا تھا؟ واقعی تمہیں لگتا ہے ایسا ہوگا؟
میری محبت میں صرف بدن کے تعلق تک لگتی ہے۔ اس کے لہجے میں افسردگی تھی۔ جمل تڑپ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ گئی۔ سادنا بھی مثال لانے لگی، لیکن سچ تو یہی تھا، وہ کیا جانے وہ ان مردوں میں سے نہیں تھا جو عورت کے جسم سے محبت کرے، وہ ان میں سے تھا جو جسم کے ساتھ ساتھ روح سے بھی محبت کرے، اور روح سے محبت کرنے والے کسی قسم کا داغ یا کمی نہیں دیکھتے۔ وہ بس چاہتے ہیں اور مرتے دم تک چاہتے ہیں۔ ابھی میں وہ کچھ نہیں کہہ پائی، بس زیال کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زیال اسے اپنے اثار میں بھیجنے کی بھرپور کوشش کرنے لگا۔ آئی ایم سو سوری ابھی، میں پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی۔ اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کی یہی سوچ اسے کتنی حد تک تکلیف دے گئی تھی، لیکن وہ پھر بھی ہمیشہ کی طرح اس تکلیف کو بھی دفع کرتے بس اپنی وائف کو اپنے اندر سمیٹ گئی۔ یہ طے تھا وہ کبھی اس سے ناراض نہیں ہوگا۔ بس نہ، میں نے تو ڈانٹا بھی نہیں۔ اس کی ہچکیوں میں رونے پر وہ بے چین ہو اٹھا تھا۔ پہلے بولے میرا بچہ، وہ اونٹ گول کرتی لاڈ سے فرمائش کرنے لگی۔ اس کی یہی فرمائش زیال کے لبوں پر گہری مسکراہٹ لے آئی تھی۔ میرا بچہ، وہ محبت بھرے لہجے میں بولتا اس کا ماتھا چوم کر پھر سے خود سے لگا گیا۔ زامل سالے نیچے کبھی کسی کے ہاتھوں میں تھے تو کبھی کسی کے۔ زامل تو اس کا پارٹنر مل گیا تھا، دونوں ایک جیسے ہوتے پورے گھر میں تباہی مچا رہے تھے۔ زالے ریش سرینا کے ساتھ کھیل رہی تھی، بیبی بھی انہی کے پاس تھا۔ زالے بار بار اسے دیکھتی، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس کے ننھے سے چہرے کو چھوتی یا اسے چومنے کی کوشش کرتی۔ کومل دور بیٹھی اس کا یہ عمل دیکھ رہی تھی۔ شام کے سب لاؤنج میں ایک ساتھ بیٹھے گپ شپ کرنے میں مصروف تھے۔ داجی زریاب کے ساتھ واپس چلے گئے تھے، وہ زیادہ دیر یہاں رک نہیں سکتے تھے، نہ زریاب، ان کے بھی بہت سے کام وہاں رہتے تھے، البتہ باقی سب وہیں تھے۔ یہ وردی والا ہینڈسم کون ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی اب تک۔ مشی ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑی جس سے لیتی، آنکھیں چھوٹی کر کے سامنے صوفے پر بیٹھے دوراب کو برلاس اور زامل کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ کر بولی۔ کومل اور مام نے اسے گھور کر دیکھا۔ شرم کرو، یعقوب نے سن لیا نا، آنکھیں نکال دے گا تمہاری۔ اس نے سرگوشی نما انداز میں باور کرایا، لیکن وہ ڈرنے کے بجائے الٹا اسے ایسے دیکھنے لگی جیسے کہہ رہی ہو ایڈا ہو دہشت گرد۔ خانم سے پوچھو۔ مام کے کہنے پر مشی نے فوراً خانم کے ساتھ والی سیٹ جا پکڑی جو مورے کے ساتھ بیٹھی آئرہ سے کچھ پوچھ گچھ کر رہی تھی۔ باقی دو بھی انہی کے پاس آ گئیں۔ وہ کچھ دیر یہاں وہاں کی باتیں کرتی رہی، جب بالآخر مشی نے پوچھ لیا، وہ دوراب ہے، زی کا بڑا بھائی۔ اس کی بات پر تین نہیں چاروں کے سر پر دھماکہ ہوا۔ آئرہ بھی انہی کے ساتھ تھی۔ ان کو جی بھر کر حیرت ہوئی، ایک دہشت گرد کا بھائی پولیس میں، وہ بھی ڈی ایس پی تعینات، ان چاروں کا سر چکرانے والا تھا، اور وہ بھی غور سے دوراب کو دیکھنے لگی جس کی ٹھوس باڈی اور روبدار پرسنالٹی ان کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ اگر ان میں سے کوئی کماری ہوتی تو یقیناً سیدھا اسے پروپوز ٹھوک دینا تھا، لیکن افسوس تبھی باہر سے آتے یعقوب، پامیر اور عثمان پر نظر پڑی۔ ان کو دیکھ تینوں استغفراللہ منہ سے ادا کر گئیں۔ جو بھی تھا، ان کے والد دوراب سے کم نہیں تھے۔ یقیناً تم چاروں بنا آنکھوں کے اچھی نہیں لگو گی۔ برلاس اٹھ کر ان کے پاس آتے مسکراتے دانت بھینچ کر بولا۔ چاروں یوں تھی گویا بدن کاٹو تو لو رہی۔ وہ چھوٹا فتنہ یقیناً ان چاروں کی حرکت بخوبی نوٹ کر رہا تھا، اور وہ تھا سب بھائیوں میں چھوٹا، لیکن اپنے گھر کی عورتوں پر سختی کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت بھی وہی تھا۔ رات کا ڈنر کرتے سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ آج کا دن سب کا پریشانیوں کے ساتھ شروع ہوتا خوشیوں پر ختم ہوا تھا۔ مشی کمرے میں آتی دوپٹہ ایک جانب بیڈ پر اچھالتی اپنی گردن سہلانے لگی، جو اب درد کے مارے اکڑی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ پورا دن کی بھاگ دوڑ کرتے کمرے میں آتے اسے اپنا جوڑ جوڑ دکھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اب بھی وہ بیٹھی گردن سہلا رہی تھی، جب پیچھے سے کسی کے ہاتھوں کا دباؤ اپنی گردن پر محسوس کرتی، سکون محسوس کرتی، آنکھیں بند کرتی چلی گئی۔ سکون سا سکون، ایسا سکون جسے لفظوں میں بیان کر پانا بھی مشکل ہو جائے۔ لیکن اسی وقت اسے کچھ یاد آیا تھا۔ میرا سونا مائی تھک گیا۔ وہ خود بھی سارا دن مشی کو اپنے گھر والوں کے پیچھے بھاگ دوڑ کرتے ہوئے دیکھتا تھا۔ وہ یاقوت کے ہاتھ پیچھے ہٹاتی، اس کی جانب مڑتی، اس کے سینے میں گھس گئی۔ اس کا یہ عمل جہاں یاقوت کو بھایا تھا، وہیں اسے پریشان بھی کر گیا، کیونکہ وہ کبھی ایسے نہیں لگتی تھی، کھینچ کھینچ کر لگانا پڑتا تھا۔ کیا بات ہے میری بیگم، آج خود رومانٹک ہو رہی ہے؟ وہ شریر ہوتے اس کی کمر پر بے باکی سے ہاتھ پھیرنے لگا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا، الٹا اسے رونے کی آواز سن کر یاقوت ایک دم پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا مشی، یہاں دیکھو۔ اس نے پریشان ہوتے مشی کا چہرہ باہر نکالا، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ یاقوت ایک دم چونک گیا۔ مشی میری جان، کیا بات ہے، رو کیوں رہی ہو؟ پیار سے پوچھتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے انگوٹھے سے اس کے بہتے آنسو صاف کیے۔ کیا میں اتنی بری ہوں کہ اللہ جی مجھے اولاد نہیں دے رہے؟ وہ روتی ہوئی ہچکیاں لیتی اپنے سوال سے یاقوت کا دل مٹھی میں بیٹھ گیا۔ وہ بے بسی سے اس کی آنکھوں میں رقم ہوتی اذیت دیکھنے لگا۔ کس نے کچھ کہا تم سے؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا، وہ جانتا تھا اس کے گھر والے اسے کچھ نہیں کہیں گے، ضرور مورے یا خانم نے کچھ کہا ہوگا۔ مشی سر تیزی سے نفی میں ہلانے لگی، لیکن مجھے خود اپنا آپ ادھورا محسوس ہوتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ تو چکی ہوں، پھر کیوں؟ اس کے رونے میں شدت آئی تھی۔ یاقوت اسے پھر سے اپنے سینے میں شدت سے بیٹھ گیا۔ میں جب بھی کومل یا جمل کو دیکھتی ہوں مجھے ان پر رشک محسوس ہوتا ہے، لیکن اپنا آپ مجھے خالی خالی لگتا ہے۔ یاقوت میں کیا کروں؟ وہ کیا بتاتی، وہ کیوں پورا دن سب کی آؤ بھگت کرتی تھی، خود کو مصروف رکھتی تاکہ تنہائی میں وہ اپنی اس کمی کو زیادہ محسوس نہ کرے۔ وہ ان بچوں کو زیادہ پیار دیتی تاکہ اسے ممتا کا احساس محسوس ہو۔ شادی کے بعد اولاد کے بغیر کی زندگی کتنی اذیت بھری ہوتی ہے، یہ صرف بے اولاد لوگ ہی جانتے تھے۔ آج مورے نے پوچھا کہ میں کب خوشخبری دوں گی؟ یاقوت میں کچھ نہیں بول پائی۔ میں کیا بولتی کہ میں خود نہیں جانتی۔ وہ یاقوت کے سینے میں چہرے پائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ کچھ نہیں کہہ پایا وہ کیا کہتا، اس کے پاس موت بچوں کے ڈھیر لگا دیتا، لیکن نہیں،
اس کے بس میں نہیں ہوتا، لیکن اسے یہ پتہ چلا تھا دنیا میں سب سے مشکل لمحہ اپنی من پسند عورت کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا تھا۔ وہ میشی کے بال چلاتا، اسے اپنے سینے میں بھیجے سامنے دیکھتا، نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا۔ اس کے رونے میں کمی تو آ گئی تھی، لیکن سسکیاں اب بھی منہ سے نکل رہی تھیں۔ بس اور رونا ہے۔ اس کا چہرہ اوپر کرتے پیار سے پوچھا، وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ یعقوب اس کا ماتھا چوم کر اسے دیکھنے لگا۔ اولاد دینا خدا کے ہاتھ میں ہے، میں یا تم سوائے اس کی رضا میں راضی ہونے کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اس نے پیار سمجھایا، لیکن وہ نہیں سمجھی۔ آنکھیں پھر سے لبالب نمکین پانی سے بھرنے لگی۔ میری جان تم ہو نا میرا بچہ۔ اس کے لاڈ دکھانے پر یعقوب کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ میشی کو اور بھی اپنے جانب کھینچتے گود میں لٹاتے خود میں جکڑ گیا۔ وہ واقعی اس کا بیبی لگ رہی تھی۔ من چاہیے عورت بچوں جیسی ہی تو ہوتی ہے، لیکن وہ کچھ بولنے لگی تھی کہ یعقوب اسے ہونٹ چومتے وہیں خاموش کروائے گا۔ مجھے نہیں چاہیے اولاد، خدا دے گا تو لے لیں گے، ورنہ میرے پاس میرا بچہ ہے اور میں اسی کے ساری زندگی کاٹ سکتا ہوں۔ بولتے وہ میشی کے پورے چہرے کو چومنے لگا۔ وہ آگے کچھ نہیں بول پائی۔ یہی ایک شخص اس کے سارے زخموں کا مرہم تھا، ساری تکلیف کی دوا تھا۔ وہ اس طرح میشی کو اپنی باتوں سے نارمل کرتا، اسے اپنی باہوں میں بھیج کر بال سلاتے سلانے لگا۔ میشی آہستہ آہستہ گہری نیند کی وادیوں میں گرنے لگی۔ یہاں سکون تھا اس شخص کی باہوں میں۔ وہ دونوں مکمل تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اولاد جیسی نعمت رشتے کو خوبصورت کرتی ہے، لیکن اس کے بغیر رشتہ نامکمل نہیں ہوتا۔ اگر دونوں ایک دوسرے کو چاہنے والے ہوں تو رشتہ ایسے بھی خوبصورت بن جاتا ہے۔ آج ٹھنڈ اپنے جوبن پتی باہر آ جانا سخت دھند کا راج تھا۔ آبشاروں سے بہتا پانی بھی کئی حد تک جم چکا تھا۔ سب اپنے اپنے خیموں میں چھپے سردی میں دب کے بیٹھے تھے۔ اب ان کو سخت پہرے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ اب کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس خوبصورت علاقے کی جانب نظر بھی اٹھا لے۔ زامل کے اٹھتے اس کے ہاتھ میں زالے کی ننھی سی انگلی لگ چکی تھی، جسے وہ اپنے منہ میں لیتا اپنے خرگوش جیسے دانتوں سے پورا زور لگاتا سرخ کر گیا تھا۔ زالے کی رونے کی آواز سنتے زمل بکھلا کر ایک دم اٹھتی، اسے دیکھنے لگی۔ جب زالے کی انگلی اس کے منہ میں دیکھو، اس کی آنکھیں پھٹی۔ وہ جلدی سے زال کا ہاتھ اپنے سینے سے اٹھاتی، اٹھ کر زالے کی انگلی اس چھوٹے اولادون کے منہ سے نکالنے لگی، جو اپنی بہن کو رلا کر خود ہنس رہا تھا۔ کتنے بدتمیز ہو تم، صبح صبح لڑائی شروع کر دی۔ اس نے آنکھیں دکھاتے زامل کو ڈانٹا، جو ڈانٹ پڑتے منہ پھاڑ کر رونا شروع ہی ہوا تھا کہ زمل اس کا منہ بند کروا گئی۔ چپ، ایک دم چپ، ورنہ 2 تھپڑ لگاؤں گی، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، گندی اولاد۔ اسے ڈانٹتے وہ زالے کو گود میں لیتی، اس کا ننھا سا ہاتھ چومنے لگی۔ وہ منہ بند کر کر روتی اپنی ماں کی گردن میں اپنا ننھا سا چہرہ چھپا گئی۔ زامل اپنی ماں کا شدید غصہ دیکھ سانس تک روک گیا۔ اف، یہ ماں ہی دہشت گردی نہ اس کے باپ کو بخشتی تھی، نہ اولاد کو۔ اصل دہشت گرد تو یہ تھی۔ زال ان کی آواز سن کر دھیرے سے کسمساتا آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ جب اپنے باپ کی کھلی آنکھیں دیکھ زامل کو بس تھوڑی سی ٹھسکنے کی ہمت ملی تھی۔ وہ ہونٹ گول کرتے زال کو دیکھنے لگا۔ صبح صبح کیوں میرے بچوں کو ڈانٹ رہی ہو؟ زامل کو اپنے جانب دیکھتے دیکھ اٹھ کر اسے فوراً اپنی گود میں لیا۔ وہ ننھی سی جان اپنے باپ کے پاس آتے جو منہ پھاڑ کر رونا شروع ہوا۔ زمل بکھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ جی میرا بچہ، ماما نے ڈانٹا۔ وہ مم کرتا اپنی ماں کی شکایت لگا رہا تھا۔ بس یہ ہے ہی ظالم، ہم اسے ڈانٹیں گے، دیکھو۔ زامل کا ننھا سا چہرہ باہر نکال کر زمل کی طرف، جیسے ہی اس کو ڈانٹنے کے لیے اپنا منہ کھولا، اس کا غصے سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھ زبان تالو سے چپکا گیا۔ نو بیٹا، بری بات، ایسے نہیں کرتے، بہن کو رلا دیا، بری بات۔ اپنے باپ کو اپنی ماں کے سامنے بھیگی بلی بنتے دیکھ شاید زامل بھی سمجھ گیا تھا کہ وہ دونوں مظلوم ہیں، ان کا خدا ہی بس حافظ ہے۔ نہیں ڈانٹیں اور اس کو سر چڑھائیں۔ صبح صبح میری بیٹی کی انگلی کا کیا اشر کر دیا اس دہشت گرد کی اولاد نے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا زامل کو ایک تھپڑ لگا دے، لیکن یہ کر وہ گھر میں قیامت کھڑی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ عمل اس کے چاچو ہرگز برداشت نہ کرتے۔ اولاد بھلے یہ ان کی تھی، لیکن جان اس کے تینوں چاچو ان دونوں پر دیتے تھے۔ زال زامل کو اٹھا کر اپنے سامنے گود میں کھڑا کر گیا۔ وہ مشکل سے اس کی کونی سے تھوڑا سا اوپر کا تھا، اتنی چھوٹی سی جان، لیکن سب کو تکنی کا ناز نچا کر رکھ دیا تھا۔ زمل زالے کو وہیں بٹھاتی اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ اپنی ماں کو تنگ مت کیا کرو، بڑی خطرناک عورت ہے یہ۔ وہ زامل کے کان میں سرگوشی کرتے اس کی اطلاع میں اضافہ کر گیا۔ ابھی سن رہی ہوں میں۔ وہ اندر کھڑی بھی اپنی دہشت پھیلانا نہیں بھولی کہ باہر بیٹھے تینوں نفوس ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ زالے خود سے کر زال کی گود میں چڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ زالے کو اٹھا کر اپنی گود میں کھڑا کر گیا۔ زالے تو زامل کی جان ہے نا؟ زالے بابا کی بھی جان ہے اور زامل کی بھی۔ وہ دونوں کو ایک ایک گھٹنے پر بٹھاتے ان کی صلح کروانے لگا۔ زامل تو اپنی بٹن سی آنکھوں سے گھورتا زالے کی طرف اسے مارنے کے لیے لپک رہا تھا۔ زال نے پیچھے کرتے اسے گھورا۔ نو، بری بات، پٹو گے اگر میری بیٹی کو اب رلایا۔ زامل اپنے باپ کی ڈانٹ پر کھلکھلا کر ہنسنے لگا تو دونوں کی صلح ہو چکی تھی۔ وہ دونوں کو کتنی دیر کھلاتا رہا، اپنے بچوں کو ایسے دیکھ اس کی طبیعت ٹھیک ہوتی محسوس ہونے لگی تھی، بس منہ کا ذائقہ ہی کڑوا رہ گیا تھا۔ وہ چاروں فریش ہوتے آج ساتھ نیچے اترے تھے۔ مورے اور باقی سب ان چاروں کو ایک ساتھ دیکھ ان کی دل ہی دل میں نظر اتارنے لگے۔ بلا شبہ یہ چاروں اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھے۔ ماں باپ پہلے ایسے تھے، آگے بچوں نے بھی سب کی مات دے دی تھی۔ زامل آپتے برلاس کی جانب لپک گیا اور زالے میشی کی جانب۔ پتہ نہیں رات کو اپنے ماں باپ کے پاس کیسے ٹکتے تھے۔ مورے زال کو اپنے پاس بٹھا کر اس کے چہرے پر بے ساختہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ ایک ہی دن میں کتنا بوجھ سا گیا تھا چہرے پر رونق، اب تک پہلے والی نہیں تھی۔ وہ کوئی صدیوں کا بیمار لگ رہا تھا۔ بچے تم کیا حال کر گیا خود کا، اپنا چہرہ دیکھو کیسے بجھ گیا۔
ان کے لہجے میں نمی تھی. ماں کو تو اشاج بجاج بچہ بھی اپنا کمزور ہی لگتا ہے. وہ تو سچ میں کمزور ہوا تھا. اب وہ جو ہوں گا ٹھیک مورے ٹھیک کرنے والی آ گئی ہے. نظریں سامنے کام کرتی جمل پر تھی. لہجے میں انتہا کی محبت تھی. اسے تو پتہ تک نہ تھا کوئی اسے اتنی محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا ہے. تم کو پتہ ہے تم مجنون لگ رہا ہے. اتنی چھوٹی سی لڑکی تم کو اتنا پاگل کر گئی. مورے کی بات پر زیال نے ترچھی نظروں سے ان کو دیکھا. پھر بمشکل اپنی ہنسی دبائی. یہ تو سچ تھا. پاگل تو وہ سچ میں ہوا تھا. یہ چاچا بھتیجا مجھے میری نوکری سے نکلوائیں گے. دوراب نے زامل اور بلاس کی مستی دیکھ دونوں کو گھورا. زامل کو بلاس کے سامنے تھا. وہ کسی اور کے سامنے بالکل نہ بنتا. کیا کیا اس نے؟ بلاس کی شکایت پر زیال فوراً سیدھا ہو بیٹھا. پامیر کی تو آنکھیں چمک اٹھی تھیں. اب لگے کہ کلاسز فتنے کی. وہ منہ میں بڑبڑائے لیکن یعقوب وہی تھا اور بخوبی اس کی بڑبڑ سن گیا تھا. شرم کرو. آج بھی اس کو ڈانٹ پڑتے دیکھ تمہاری بتیسی اندر نہیں ہوتی. بچے تک ہو گئے تمہارے. وہ کسی شرم دلا رہا تھا. وہ جو پیدائشی الٹرا پرو شرم پروف تھا. دوراب کی بات سنتے زیال کی آنکھیں پھیلی تھی. اس نے ساکت سی نظروں سے سامنے بیٹھے بلاس کو دیکھا جو اپنی شامت کا انتظار کر رہا تھا. یقیناً اب وہ اسے پکا الٹا لٹکائے گا یا اس کی پھینٹی لگائے گا. آ گیا بلاس شاہ کام سے. زیال اٹھ کر جیسے اس کے قریب آیا. بلاس ڈر سے دونوں ہاتھ آگے کر گیا لیکن سب کی آنکھیں حیرت سے پھیلنی شروع ہوئی. وہ بلاس کو اپنے سینے سے لگائے خود میں زور سے بھیج گیا. بلاس کو دھکا بکا کھڑا تھا. وہ کیا جانے اس کا یہ عمل زیال کو ایک نئی زندگی دے گیا تھا. آج اس نے زیال کی محبت کا حق ادا کر دیا تھا. وہ پیچھے ہوتے بلاس کا ماتھا چوم گیا. تم نہیں جانتے. تم نے یہ کر کے مجھے اپنا احسان وہ کچھ آگے بولتا. بلاس تڑپ کر اس کے سینے سے پھر لگ گیا. کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی؟ پلیز ایسے نہ بولیں. زیال کی آنکھوں میں پھر سے آنسو دیکھ بلاس کا دل مٹھی میں آیا تھا. سب دونوں کو ستائشی نظروں سے دیکھ رہے تھے. بلاس سچ میں اس کا بگڑا بچہ تھا. میں آپ کو باپ کی جگہ مانتا ہوں تو وہ بھی میری ماں کی جگہ. اور میں اپنے ماں باپ کو اب خود سے دور نہیں ہونے دے سکتا. وہ منظر ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا گیا تھا. وہ اپنے ماں باپ کو نہیں بچا پایا تھا لیکن اب وہ چھوٹا بچہ نہیں تھا. وہ چلتی پھرتی آگ تھا. جو بھی اس کے ماں باپ کی طرف دیکھتا وہ اسے ہی جلا کر راکھ کر دیتا. ایک یہی آپ کا بیٹا ہے. ہم دونوں تو کچرے کی ڈے. پامیر بولتے بولتے اپنی زبان کو بریک لگا گیا. وہ آگے کیا بولتا. اس نے سچ ان تینوں کو ایسی جگہوں سے اٹھایا تھا لیکن اٹھا کر ہیرا بنا دیا تھا. سب اس کی آدھی ادھوری بات پر بھی ہنس پڑے تھے. زیال نے بازو کھول کر دونوں کو اپنے پاس بلایا. یعقوب اور پامیر بھی آ کر اس سے لپٹ گئے. وہ چاروں ایک دوسرے سے مکمل تھے. وہ چاروں ایک دوسرے کی جان تھے. جنہوں نے ثابت کیا تھا محبت کے لیے خون نہیں احساس چاہیے. میری جان ہو تم تینوں. اور میں ابھی زمل دور کھڑی کب سے ان کو دیکھ مسکرا رہی تھی. اب زیال کی منہ سے یہ سنتے بھی ساختہ بول پڑی اور پھر جلدی اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا کیونکہ سب اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے خدا نہ خاصا اس نے نور کی بات کر دی ہو. سب کی نظریں خود پر پا کر وہ شرمندہ سی ہو گئی. تم ہو تو بھائی ہیں اور بھائی ہیں تو ہم ہیں. وہ یعقوب کی بات سنتے زمل ایک دم بلش کر گئی اور وہ اندر تک سرشار ہوتی اپنے ابی جان کو دیکھنے لگی جو اسے محبت پر نظروں سے دیکھ رہا تھا. لیکن وہیں کوئی اور بھی تھا جو ان چاروں کو ساتھ دیکھ جال بن رہا تھا. جب کسی نے اسے نہیں دیکھا تو اس نے خود منہ پھاڑ کر روتے اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا. ہم نے مڑ کر زامل کو دیکھا جو اپنے باپ کے پاس ان تینوں کو دیکھ اپنی ننھی سی مٹھیاں بھیجی آنکھیں زور سے بند کرتا پورا زور لگا کے رو رہا تھا. ارے کیا ہوا میرا بیٹا؟ زیال نے آگے ہو کر اسے صوفے سے اٹھا کر اپنی گود میں لیا. وہ بھی گود میں آتے اسے ڈس ڈس پیٹنا شروع ہو گیا. اس کے علاوہ کیسے کسی کو اپنی گود میں لیا؟ کیسے؟ کیوں؟ ارے بس میرا بیٹا. ہاں بس. وہ ہنستے ہوئے سے کے ننھے ہاتھوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے اسے روکنے لگا لیکن وہ کہاں رکنے والا تھا. پوزیسو بات کی پوزیسو اولاد جو تھا. اور میرے بھائی کو کیوں پیٹ رہے ہو؟ بلاس نے مصنوعی سا اسے جیسے ہی ڈپٹا. وہ نازک ماں کی اولاد فوراً اپنے باپ کی گردن میں چہرہ چھپا کر رونے لگا. ارے کیا ہوا؟ چاچو نے ڈانٹا؟ تم نے ڈانٹا کیوں؟ ہاں. زیال نے ہلکے ہلکے تھپڑ زامل کے سامنے بلاس کو مارے جسے دیکھو چھوٹی آفت کھلکھلا کر تالی بجانے لگا. یہ دیکھ سب کے بے ساختہ کہہ کے بلند ہوئے. وہ یہ چاچا بھتیجا ایسے ایک دوسرے کی جان تھے لیکن زیال پر دونوں کے بیچ مہابھارت ہونی طے تھی. نہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ شیئر کر سکتا تھا اور نہ وہ اپنا باپ. اور نہ پیچھے کھڑی زمل جس کا سب سے بڑھ کر اس شخص پر حق تھا. وہ تو سارے کا سارا اس کا تھا. باقی سب کے تو اس میں تھوڑے تھوڑے ایسے تھے ورنہ زیال صرف زمل کا تھا. میں تم سے ناراض ہوں. پیچھے سے کومل کی آواز پر سب اس کی جانب مڑے اور حیرت سے اسے دیکھا جو سیدھی زیال سے مخاطب تھی. کیوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا. تم نے ابھی تک میرے بیٹے کو کوئی نام نہیں دیا. اس کی بات پر زیال نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا. بیبی صوفے پر لیٹا اپنے قریب بیٹھی زالے کو ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا. وہ بھی اپنے فیوریٹ ٹوائز کی طرح اسے تھپک رہی تھی. یہ منظر اتنا حسین تھا کہ بس سب اپنی سانسیں روکے ان دونوں کو دیکھ لگے جو اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیکھ رہے تھے. زیال زامل کو لیے اس کے قریب آیا اور اس صوفے پر بٹھاتے خود بھی بیٹھ کر بیبی کو پہلی بار اپنی گود میں لیا. اسے لیتے اس کا دل جیسے یکدم بھاری ہونے لگا تھا. ایک وقت تھا جب اس نے اس کے باپ کو اپنی اولاد کی طرح پالا تھا. اسے چھوٹے سے بڑا کیا تھا. آج وہ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ اب اس کی بھی اولاد تھی. وقت کتنی تیزی سے کتنی جلدی گزر جاتا ہے.
वो भी ज़याल को टिकटिकी बांधे देख मुस्कुराने लगा। वो पहली बार मुस्कुराया था। पैदा होने के बाद कोमल और पामीर हक से उसे एक दूसरे को देखने हंस पड़े। लगता है उसे सब पहली नज़र में पसंद आ गए। कोमल की सरगोशी पर पामीर ने फटी फटी नज़रों से उसे देखा, जैसे उसकी बात पर यकीन करने की कोशिश कर रहा हो। कोमल की आंखें उसे सब कह गई। अनकरीब हम मंजर आम से हटने वाले हैं। ऐन मुमकिन है कि कुछ निगाहें हमें ढूंढा करेंगी। वो खुद भी कहीं ना कहीं यही चाहता था, लेकिन कोमल के मुंह से सुनकर उसे मज़ीद इस बात की खुशी हुई थी, लेकिन ज़याल के सामने कहने की हिम्मत नहीं थी। वो जो भी था वो ज़याल खान अफंदी की बेटी थी, अनूप की सबसे अलग और बहुत कीमती। उसे पाने वाला यकीनन दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान बनने वाला था, जिसकी किस्मत में ज़याल खान अफंदी जाने वाली थी। ज़याल उसे टुकर टुकर देखता रहा। जब बेबी ने अंगड़ाई लेते की आवाज़ करनी शुरू की, ये भी पहली बार हुआ था कि वो बो रहा था, वरना तो हर वक्त या तो सोता या सीरियस रहता, बस यही उसके काम था। लगता है रिश्ता मांग रहा है। मामी ने कोमल के कान पर झुककर सरगोशी की। कोमल ने उसे घूर कर देखा। वो भी आगे से फ़ौरन सीधा हो गया। तुमने हिम्मत की नहीं, मेरा बेटा ही खुद लगा सोसा साहब को मनाने में। इसकी बात पामीर की आंखें हैरत से फैलकर सिकुड़ी। आखिर में हिटलर को घूर कर देखा, जिसे बेवा होने के नित नए निंजा तरीके बता रही थी। ज़याल ने उसे ऊपर करके उसके नरम नरम से गाल चूमे। वो तब भी कर रहा था, जैसे सच में कुछ सीरियस बात कर रहा हूँ। मुँह भी ऐसे ही बना हुआ था। ज़याल की गोद में चढ़ती अपने बाप के गाल पर प्यार करती खुद ही अपने नन्हे हाथों से साफ कर रही थी। क्या बोल रहे हो? हाँ, उसे मुसलसल कुछ ना समझ आने वाली बात बोलते देख ज़याल हंसते हुए पूछने लगा, आपको मना रहे कि प्लीज़ अपनी बेटी का हाथ दे दे। पीछे से बरलास की आवाज़ आई थी। पामीर कोमल की तो इसकी बात पर सीधी आंखें फटी थी। बाकी सबका भी जैसे सांस तक रुक गया था। उसकी बात पर ज़याल के चेहरे के तासुर बिगड़े। उसने स्पाट नज़रों से पीछे खड़े बरलास को ऐसे देखा जैसे अभी उसे शूट कर देगा। नहीं, मजाक कर रहा था। उसे गुस्से में देख पामीर का दिल बैठा था। तभी एकदम बोल पड़ा। बाकी सब भी खामोश हो चुके थे, ना कोई मुस्कुरा रहा था। सोच समझ कर बात किया करो। उसका अंदाज़ पार था। माहौल में एकदम फसूल खेजी छा गई। ये बात छोटी न थी। अगर ज़याल को नागवार गुजरी थी, यकीनन ये बहुत बड़ी बात थी। इन सब में पामीर का दिल जैसे टूट गया था। उसके चेहरे के बदलते ज़ाविये कोमल नोट कर रही थी। इट्स ओके, जो इसे मंजूर। उसने पामीर के कंधे पर हाथ रख कर उसे तसल्ली दी। थोड़ी सी मुस्कुराहट बमुश्किल उसके लबों पर आकर फिर से मासूम हो गई। जमल पीछे खड़ी अपने अब्बी जान को देख रही थी। उसे गुस्से में देख तो वो भी कुछ नहीं बोल पाती थी। उसने फिर बेबी को देखा, जो अब भी अंगड़ाइयाँ लेता कुछ बोल रहा था। हिम्मत नहीं हारी थी। जामिल ज़याल के बाजू का सहारा लेते खड़ा होने की कोशिश में खुद मामा बाबा पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। अंगूठी के बगैर रिश्ता कैसे होगा, ये नहीं सोचा तुमने? ज़याल की बात पर सबने यकदम चेहरा उठाकर उसे देखा और फिर एक दूसरे को। जब पूरे लॉन में ज़याल की हंसी की आवाज़ गूंजी, सब में जैसे जान सी भर गई थी। डरा दिया यार, ऐसे कोई करता है? बरलास तकरीबन रो देने को था। सब उसे देख कर लगा कर हंस पड़े। ज़याल ने जमल को इशारे से अपने पास बुलाया। वो धीरे धीरे चलती हुई आगे और इसके साथ बैठ गई। उसके बैठने की देरी थी कि जामिल उसकी गोद में चढ़ता अपना फीडू ढूंढने लगा, जो सुबह से उसको नहीं मिली थी। लेकिन एक बात थी, वो जिमल को पीटता नहीं था। जानता था इस दहशतगर्द औरत को खौफ था, जिसमें अपनी माँ का। तुम इजाज़त दो तो मैं। वो बोलते बोलते एकदम गहरा रुका, गहरी सांस ली। दिल जैसे एकदम भारी हुआ था। पिछले गुजरे 2 दिन याद आने लगे। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। माँ, मैं चाहता हूँ हमारी बेटी अभी से महफूज हो जाए। उसकी बात सुनकर जमल ने तड़प कर उसके हाथ थामे। हबी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो क्या जाने उसके बगैर वो कैसे 2 दिन मरा था। उसके दिल में डर बैठ चुका था। वो दोनों एक दूसरे के लिए किस कदर ज़रूरी थे। वो अकेले नहीं रह सकते थे एक दूसरे के बगैर। एक को कुछ होता तो दूसरा अपने आप ख़त्म हो जाता। इस बात का यकीन इन सबको हो चुका था। जिसमें आपकी खुशी और ये तो मेरा बेटा है, आप कर लें। उसने कहते प्यार से बेबी के नरम गालों को छुआ। सब इनको देख रहे थे। उनकी आवाज़ बेहद धीमी थी। ज़याल ने मुस्कुराते हुए बेबी का छोटा सा माथा चूमा। आज से ये मेरा बेटा है, मेरी ज़ाले का बारी, अब्दुल बारी। उसके मुंह से इतना खूबसूरत नाम सुनकर सबके चेहरों पर प्यारी सी मुस्कुराहट बिखर गई। कोमल को तो खुशी से फूलें नहीं समा रही थी। मिशी ने आगे आते उसे गले से लगा लिया। दोनों की खुशी अरूज पर थी। ये इन्हीं दोनों की ख्वाहिश तो थी, पहले इन सब की बनकर पूरी हो चुकी थी। अब सबकी बनकर पूरी हो चुकी थी। पामीर की आंखें नम होने लगी, जो सोच कर इसका दिल भारी हुआ था। ज़याल उसे एक झटके में ख़त्म कर गया था। यगूद ने आगे बढ़कर उसे अपने साथ लगा लिया। कहा था ना, ये भाई था क़यामत एक साथ रहने वाले थे। उनके तो बच्चे तक मिल चुके थे। आगे किसकी मजाल थी इनको अलग करे कोई। ज़याल ने ज़ाले का नन्हा सा हाथ अब्दुल बारी के हाथों में दे दिया। दोनों के नन्हे से हाथ मिलते ज़ाले खिलखिला कर हंस पड़ी थी और वो मेज़नाब कर रहा था। सब ने मोहब्बत भरी नज़रों से दोनों को देखा। उनकी मोहब्बत दुनिया में आते ही जीत चुकी थी और वो अब्दुल बारी था, जिसने पैदा होते एक हूर अपने नाम कर ली थी। वो सिर्फ सुल्तान का बेटा नहीं था, वो किस्मत का भी सुल्तान था। अब्दुल बारी सुल्तान, ज़ाले अब्दुल बारी, ये नाम अब तक क़यामत तक साथ लिखा जाना था। जामिल को जैसे ये रिश्ता पसंद नहीं आया था, तभी वो ठुसकते रोना शुरू हो गया। सबने उसकी तरफ देखा, जो हाथों को
کھول بند کرتا ایکٹنگ کر کر رو رہا تھا۔ لو جی اب اس کو بھی چاہیے اپنی والی۔ برداشت کی بات اور سب کی کھلکھلاہٹیں گونجی کہ تبھی میشی کو ایک دم ابکائی آئی۔ وہ بھاگتی اپنے کمرے میں گئی تھی۔ کومل اپنے بیبی کے پاس چلی گئی تھی، تبھی وہ میشی کو ایسے جاتے ہوئے نہیں دیکھ پائی۔ مبارک ہو سب کو۔ رگھو نے سب کو گلے لگایا۔ سب خوش تھے بہت زیادہ، اور سب سے زیادہ تو زالے خوش تھی جسے وہ اپنا ہلنے والا ٹوائے سمجھ رہی تھی۔ وہ اس کی زندگی کا پہلا اور آخری بوائے بننے والا تھا۔ وہ بار بار عبدل باری کی طرف جاتی اور اسے تھپکنے لگتی۔ زیاد نے اسے زالے کے سامنے ہی لٹا دیا تھا۔ وہ تو شکر تھا زامل ان دونوں سے دور تھا، ورنہ اب تک کتنی بار وہ اپنے بہنوئی بھائی کو پیٹ چکا ہوتا۔ کیا ہوا؟ آپ کو بھی پڑھنا چاہیے؟ دراب نے اسے گود میں لیتے پیار سے پوچھا۔ وہ بھی اپنی بے تحی زبان میں اپنی آپ بیتی اپنے دراب بابا کو بتانے لگا کہ اتنے ظالم ہے اس کے ماں باپ۔ اس سے چھوٹی بہن کی منگنی کر دی اور وہ اب تک چھڑا چھانٹ کما رہا ہے۔ یہ دکھ کون سمجھے؟ ہم لے کر آئیں گے مارکیٹ سے، اوکے؟ اس کی بات پر زامل رونا بھولتے اس کی گال کو چومنے لگا۔ ایسے دراب کو لگا تھا اصل میں وہ اپنے خرگوش جیسے دانتوں کے جوہر دکھا رہا تھا۔ یہ بات دراب کو تب پتہ چلی جب زامل نے اس کے سفید گال کو لال کر دیا کہ بھلا پارٹنر بھی مارکیٹ سے ملتی ہے؟ یہ ڈی ایس پی سٹھیا گیا، بھول گیا تھا کہ کس شخص کی اولاد ہے۔ اپنے قد سے بڑے وہ دماغ رکھتا تھا۔ سب ناشتہ کر کر اپنے کاموں پر لگ چکے تھے۔ صبح دھند تھی اور اب سورج نکل چکا تھا۔ تبھی مورے زیال کو لے کر باہر لان میں آ گئے تاکہ اسے تھوڑی دھوپ ملے اور طبیعت تھوڑی بہتر ہو جائے۔ وہ ماں تھی، اسے ایسے ٹریٹ کر رہی تھی جیسے وہ ان کے لیے ان کا چھوٹا زامل ہو۔ وہ اب تو کھانس بھی رہا تھا۔ گول اس کے لیے قہوہ بنا کر لاؤ، پیے گا تو اچھا محسوس کرے گا۔ جاؤ۔ مورے نے سامنے سب کے ساتھ بیٹھی زمل کو ملا کر ایک روایتی ساز کی طرح حکم دیا، لیکن اس حکم پر زیال ایک دم سیدھا ہوا۔ مورے گلالے کیوں سدیس بنا دے گا نا؟ اس نے فوراً زمل کو کام سے بچایا، لیکن مورے نے گھور کر اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو تم کو کیوں درد اٹھ رہا ہے؟ ہمارا تمہاری بیوی سدیس ہے یا یہ؟ چپ کرو۔ اپنے بیٹے کو جھاڑ پلاتی وہ پھر سے ہاتھ باندھ کر کھڑی زمل کی جانب بڑھی۔ تم ادھر کیوں کھڑا ہے بچے؟ جا کر قہوہ بناؤ، قہوہ اور اچھا سا ادرک والا بنانا۔ ادرک کا نام سنتے زیال کی آنکھیں باہر آنے کو ہو گئی تھی۔ وہ کیا بتائے مورے کہ اس کو کچھ بنانا نہیں آتا۔ وہ قہوہ نہیں زہر بنا کر لائے گی، اوپر سے ادرک کا آرڈر بھی دے دیا۔ اب تو زیال خانہ بندی گیا کام سے۔ زمل چاہتی جلدی سے اندر کی شوہر کی جتنی مرضی لاڈلی ہو، لیکن ساس کا ڈر اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ مورے یہ کیا کر رہی ہیں؟ ان کے ہاتھ میں اون کے دھاگے اور بڑے بڑے سوئے دیکھ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ ہم زالے کے لیے چپل بنا رہا ہے، اس کو گولو پیروں کے لیے۔ وہ یہاں کی چھوٹی چھوٹی پنک رنگ کی سلیپرز بنا رہی تھی۔ زیال سر جھٹک کر رہ گیا۔ اتنے دن سے وہ گھر ہی تھا، سارا کام باقی چاروں پر آ گیا تھا اور اسے تو یہی جیسے قید کر دیا تھا۔ یہ نہ بیوی جانے دے رہی تھی، نہ ماں نہ بھائی۔ وہ کرے بھی تو کیا؟ بس سر اوپر اٹھاتے آسمان کو دیکھنا، کہیں بادل تھے تو کہیں صاف آسمان۔ یہی زندگی کی اصلی صورت ہے، جس میں کہیں تو غم ہے تو کہیں صاف شفاف خوشیاں۔ انسان کو سمجھتا ہے کہ یہ غموں کے بادل ہمیشہ نہیں رہتے، ایک نہ ایک دن یہ چھٹ ہی جاتے ہیں، پھر ان کے پیچھے زندگی صاف ستھری نکھری سی نکلتی ہے، بالکل اس طرح جس طرح ان بادلوں سے برسات برسنے کے بعد آسمان اجلا اور نکھرا سا نکلتا ہے، ورنہ تو اکثر وہ بھی ہمیں میلا نظر آتا ہے۔ تو یہ غم کے بادل بھی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ یہ بات زیال سمجھ چکا تھا۔ وہ بہت خاص تھا، وہ ہر رشتے میں کامیاب ہوا تھا، چاہے بیٹے کا ہو، باپ کا ہو یا بھائی کا ہو یا شوہر کا ہو۔ جتنا ٹوٹا سارے ٹکڑے خود میں سمیٹ کر رکھے اور خود ان کو جوڑا۔ انسان کو یہی کرنا چاہیے، خود کے لیے خود ہیل بننا چاہیے۔ شکایتیں کرنے سے غم دور نہیں بڑھتے ہیں، اس لیے رشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے وہ ٹکڑے خود میں سمیٹ کر رکھ لیں، پھر ایک دن وہی ٹکڑے ان ٹکڑوں کو جوڑ کر آپ کو ایک نیا خوبصورت شخص بنا دیں گے۔ زمل اس کے لیے قہوہ بنا کر لاتی، ٹرے میں رکھ کر اس کے سامنے ٹیبل پر رکھی۔ زیال ٹکٹکی باندھے کھانستے ہوئے زہر کو دیکھ رہا تھا۔ نظروں سے پیے گا تم، اس کو اٹھا کر پیو جلدی۔ اسے قہوہ کو گھورتے دیکھ مورے تڑک کر بولی۔ وہ مرتا کیا نہ کرتا، کپ اٹھا کر اسے سونگھنے لگا۔ اسی سے اس کو ابکائی آنے لگی تھی۔ کرتے کرتے اس نے اس زہر کا ایک گھونٹ جیسے ہی بھر، آنکھیں ایک دم پھٹ گئیں۔ اتنی کڑوی کسیلی، اوپر سے ادرک کا ٹیسٹ۔ اگلا سپ لینے پر عنقریب وہ اوپر جانے والا۔ تب اس کی نظر زمل پر پڑی جو دور کھڑی بس یہ دیکھ رہی تھی کہ اسے قہوہ پسند آ جائے تاکہ اس کے نمبر اس کی ساس کے سامنے بن سکے۔ اسے دیکھ وہ ایک کے بعد ایک گھونٹ بھرتا چلا گیا۔ کیسا ذائقہ تھا وہ بھول گیا، اسے بس اپنی گلالے سامنے دکھ رہی تھی۔ اسے ایسے بے صبروں کی طرح قہوہ پیتے دیکھ مورے کو حیرت ہوئی۔ اتنا اچھا بنا ہے کہ تم کپ کو منہ سے دور ہی نہیں کر رہا۔ ان کی بات پر زیال کرانٹ کھا کر ان کی جانب مڑا۔ ہاں نا، میری بیوی نے بنایا تو ٹیسٹی تو ہوگا، بہت اچھی بنی ہے، بلکہ ایک کپ اور پیوں گا میں۔ ہڑبڑی میں وہ کیا بول گیا تھا یہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ مورے کو اور بھی حیرت ہوئی کیونکہ وہ کب سے اس کے آڑے ترچھے منہ بنتے دیکھ رہی تھی۔ اچھا چلو اچھی بات ہے گل، ایک اور کپ بنا دو اپنے خان کے لیے، یہ ایک ہی دن میں ٹھیک ہونا چاہتا ہے۔ ان کے لہجے میں صاف طنز چھپا تھا، بالکل روایتی ساسوں والا۔ زمل خوشی سے چہکتی پھر بنانے چلی، لیکن زیال حق تک سب مورے کو گھورا تھا۔ تم کو کیا لگتا ہے بچے، ہم جانتا نہیں ہم نے تم کو پیدا کیا، تمہارا رنگ سے واقف ہے۔ اپنی ہنسی دباتی پھر سے اپنے کام پر جٹ گئی۔ رگ ہوتا ہے، رنگ نہیں۔ اس نے منہ بسورتے اپنی پٹھانی ماں کی تصحیح کی، جس پر انہوں نے گھور کر چشمے کی اور سے اپنے چھوٹے بگڑے بیٹے کو دیکھا۔
چپ ہے اسے ڈپٹتے وہ پھر سے اپنے کام میں لگے ہیں۔ اردو بس زیال اور دراب کی اچھی تھی، باقی سب تو اس کا بیڑا غرق کرتے تھے۔ زیال فوراً سے اٹھ کر اندر گیا، نظر یہاں وہاں دوڑائی، ملازم صاحب یہاں وہاں کوئی نہ کوئی کام کرتے پھر رہتے۔ اس نے سب کو ان کے کوارٹرز میں بھیج دیا تک غلطی سے کوئی اس کے کام میں دخل اندازی نہ کر دے۔ وہ زمل کو ڈھونڈتا وہ کچن میں آیا، اس کے اندازے کے عین مطابق کہوے میں بھر بھر کر چائے پتی ٹھوک رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ہی زیال کو ایک اور ابکائی آئی، لیکن وہ کنٹرول کرتا اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوتے اس کی کمر اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس کی حرکت پر زمل ایک دم بکھلا کر رہ گئی۔ ابھی کیا کر رہے ہیں، چھوڑیں کوئی آ جائے گا۔ اس کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتی وہ کانپ اٹھی تھی۔ کسی کی ہمت کوئی آ کر دکھا دے، اتنے دن سے گولی بھی نہیں چلائی، موقع مل جائے گا۔ اس کی بات پر زمل نے گردن موڑ کر اسے گھور کر دیکھا۔ نہیں مذاق کر رہا تھا۔ وہ فوراً لائن پر آتے اس کے گال چوم گیا۔ چھوڑو یہ کیا بنا رہی ہو، بولتے بولتے بیچ میں اسے کھانسی اٹھنے لگی تھی۔ آپ کے لیے کیب آپ کو پسند آیا تھا نا، وہ چیک کر بتاتی اسے کپ میں انڈیلنے لگی اور فل کپ بھر دیا۔ پسند تو کچھ اور بھی ہے، وہ تو نہیں کرنے دے رہی۔ اس کے زومانی انداز پر زمل نے مڑ کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں متری کو ماری دیکھ اس کی جان حلق میں آئی تھی۔ آپ یہ پی لیں، کہتے وہ بھاگنے لگی کہ زیال نے فوراً اسے دبوچ کر سلیب سے پن کر دیا۔ کہاں چل دی مسز زیال، میری اصل دوا تو آپ ہیں۔ اس کی کمر کو بے باکی سے چوتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کی لٹوں کو سمیٹنے لگا۔ ہاں ابھی کا کوئی آ جائے گا، وہ روان سی ہوتی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے پیچھے دھکیلنے لگی، لیکن وہ پہاڑی وجود تھا، اسے ہٹا پانا ناممکن تھا۔ وہ ڈیٹ بنا اس کی گردن پر جھکتے اس کی مہک بچوں کی طرح پینے لگا تھا۔ زمل دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر ٹکائے چہرہ اوپر کر کے گہرے سانس لینے لگی۔ تم میرا ساتھ دو، کوئی نہیں آئے گا، وہ مخمور لہجے میں بولتا اپنے منہ کا کڑوا ٹیسٹ زمل کی نازک سی گردن کے ذائقے سے بدلنے لگا۔ اس سے پہلے اس کی بے باکیاں بڑھتی، زمل نے اسے خود سے پیچھے زور لگا کے دھکیل دیا۔ کہوا پیے، میرا خون نہیں، جل کڑ کر بولتی وہ جانے لگی تھی کہ زیال کے ہاتھوں میں اس کی نازک کلائی آ گئی۔ میں تو تمہیں پورا پی جاؤں، تم صرف خون کی بات کر رہی ہو۔ اس کی آواز شدتوں سے چور تھی، زمل کی جان لبوں پر آ گئی۔ وہ مسکراتی اپنی کلائی چھڑوا کر فوراً بھاگ گئی۔ زیال پیچھے زیال کے دلکش کہہ کے گونج اٹھی تھی۔ یہ رشتہ بہت خوبصورت تھا، کیونکہ یہ رشتہ زمل زیال کا تھا۔ پیچھے میرا بیبی کھیل رہا ہے، تو آپ کو اس کی آوازیں آ رہی ہوں گی، تو کائنڈلی اس کو بیک گراؤنڈ میوزک سمجھ کے انجوائے کیجیے گا۔ اس نے مڑ کر اس کافی کے بھرے کپ کو دیکھا، جیسے اگر کسی دشمن کو پلاتا تو یقیناً وہ اسی وقت مار جاتا، لیکن وہ ایسا کرتا نہیں، کیونکہ اس پر اس کے گلالے کے ہاتھ لگے تھے۔ اس نے آگے آ کر کپ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ پیتے ساتھ اس کا دماغ گھوم گیا، اور پھر جو اس نے سنک پر جھک کر الٹیاں کی تھی، سارا کھایا پیا ایک دم نکال دیا۔ پیچھے صرف انتڑیاں بچی تھیں نکلنے کے لیے۔ الٹیاں کر کے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ مروائے گا ایک دن تمہارا عشق مجھے، جس راستے سے وہ گئی تھی اس راستے کو دیکھتے وہ ساختہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھ گیا۔ لبوں پر مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں نمی تھی، اور وجود اس کی مہک سے مہک رہا تھا۔ آج ڈیوٹی سے تھک کر وہ سیدھی کمرے میں آئی تھی، بیڈ پر دھم سے لیٹ گئی۔ آج معمول سے ہٹ کر مریض سے، اور اوپر سے وہ رات سے وہیں تھی اپنی نائٹ ڈیوٹی کی وجہ سے، اور اب اس کا جسم چور چور ہوا پڑا تھا۔ وہ اسی طرح شوز اتارے بغیر لیٹی سو گئی۔ جب عثمان اپنا کام ختم کر کمرے میں آیا اور نظر سامنے اپنی ایک عدد بیوی پر پڑی، اسے دیکھ وہیں رک گیا۔ وہ اپنی حالت سے بے خبر مزے سے نیند میں گم اپنی حسین خواب دیکھ رہی تھی۔ اسے نظروں میں بھرے وہ دبے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا اور دھیرے سے بیڈ پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ بالوں کی لٹیں اس کے چہرے پر تھیں، لیکن وہ گہری نیند کے باعث انہیں محسوس تک نہیں کر پا رہی تھی۔ عثمان نے خود ڈرتے ڈرتے اس کے بالوں کان کے پیچھے ڈستے اس کے گال پر انگلیاں مسکیں۔ ماں ہی اس نے دھیرے سے پکارا، لیکن وہ ذرا سی بھی نہیں کسمسائی۔ عثمان تو نگلتے اپنے دھڑکتے دل کو قابو کرتے جھک کر اس کے رخسار پر اپنے لب رکھ گیا۔ کیا سکون تھا اس لمس میں، اس کے لمس پر مام تھوڑی سی کسمسائی، لیکن پھر سو گیا۔ عثمان یوں تھا گویا اسے ہارٹ اٹیک آ گیا ہو۔ اسے ہلتے ہوئے دیکھ اس کا سانس تک رک گیا، لیکن اسے پھر سے سوتے دیکھ وہ سکھ کا سانس خارج کرتا اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئے۔ شاور لیتے اپنا نائٹ سوٹ بدل کر وہ باہر نکلا۔ وہ تب بھی اسی پوزیشن میں لیٹی گہری نیند میں تھی۔ پتہ نہیں اور کتنا صبر میری قسمت میں لکھا ہے خدا نے۔ وہ منہ میں بڑبڑاتا ٹاول پھینک کر اس کے پاس آیا اور اس کے جوتے نکال کر ایک طرف رکھتے مام کو باہوں میں بھر کر ٹھیک سے لٹایا، اور خود بھی اس کے پاس ہی لیٹ گیا۔ آج اس کے پہلے سونے کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ بیچ میں کوئی تکیہ نہیں آیا تھا۔ مام کو دیکھتے دیکھتے وہ کب نیند کی وادیوں میں جا گرا پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ رات بہت حسین تھی، جس میں اس کی ماں اس کے قریب تھی۔ صبح ہوتے عثمان دائیں جانب گردن پھینکے گہری نیند میں تھا جب مام کی آنکھ کھلی۔ وہ دھیرے دھیرے کسمساتی جیسے ہی اٹھی، اٹھتے اس کی آنکھیں یکدم پھٹی۔ وہ عثمان کے سینے پر سر رکھ کے سو رہی تھی، صرف سر نہیں، ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ بھی اس کے اوپر تھی۔ یہ دیکھ مام کا سانس تک رک گیا۔ اس نے اپنا تکیہ ڈھونڈا جو ایک جانب پڑا تھا۔ ہاں، عثمان کو اپنا تکیہ سمجھ رہی تھی، اسے اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ وہ جلدی سے اٹھنے لگی تھی جب نوٹ کیا کہ عثمان خود گہری نیند میں۔ اس نے یہ سب نہیں دیکھا۔ یہ دیکھ کر امام کی سانس واپس آئی تھی۔ وہ اٹھنے کی بجائے تھوڑا اوپر ہو کر اسے دیکھ لگی۔ وہ سوتے ہوئے کتنا پیارا لگتا تھا۔ مردوں پر کلین شیو اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن عثمان کو دیکھ اسے اپنی سوچ بدلنی پڑی تھی۔ کچھ مرد بنا شیو کے بھی خوبصورت لگتے ہیں، جیسے رائے عثمان لاشاری۔ مام جاگتے کہ اسے دیکھتی انگلی اس کے چہرے پر پھیلنے لگی، جب وہی انگلی عثمان کے نابی ہونٹوں پر آ رکی، ساتھ ہی مام کا دل بھی زور سے دھڑکا۔ وہ مشکل تھوک نکلتی اسے غور سے دیکھ کر بے اختیار اپنے لب اس کے رخسار پر آ گئے۔ اسے چوم کر جیسے روح کی پیاس بڑھنے لگی تھی۔ وہ بے ساختہ ایک لمس اور اس کے رخسار پر چھوڑتی خود سے بلش کرنے لگی۔ ماہی کے مان
اپنے دیے ہوئے نام پر خود اس کی مسکراہٹ گہری ہوگی۔ آئی لو یو مائی کو آپ سے محبت ہوگی۔ آپ کے صبر نے مائی کو جیت لیا، اس کے دل کو تا قیامت اپنے لیے دھڑکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ سوتے ہوئے عثمان کو دیکھتی، اپنے آپ سے باتیں کرتی، بلش کرتی۔ اس کا اعتراف محبت اگر عثمان سن لیتا تو یقیناً خوشی سے مار جاتا۔ وہ عثمان کے ماتھے پر لب رکھتی، بوسہ دے کر اٹھتی، فریش ہونے چلی گئی اور وہ اسی طرح گہری نیند میں ڈوبا رہا۔ تم دونوں بس کرو کہ زیال کب سے بیٹھا پامیر اور بلاس کی تو میں سن رہا تھا۔ باقی سب اپنے ناشتے کے لیے سیٹ پکڑ چکے تھے۔ زامل زالے اپنی اپنی واکر یہاں وہاں بگا رہے تھے۔ عبدالباری آج صبح اٹھ چکا تھا، رب صف پر لیٹا اپنے آپ سے اوں کر رہا تھا، باتیں کر رہا تھا۔ ان کو چپ کروائیں نا، 2 سال بڑے ہونے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بلاس کا بس نہیں چلا، پامیر کا سر پھوڑ دیا۔ اگر آپ دونوں چپ نہ ہوئے تو کڑی پہنا دوں گا، سمجھے؟ تو رات دھمکی دیتے، دونوں کو ہاتھ میں پکڑے کانٹے سے ڈرانے لگا۔ اس سے کیا ہونا، ان کے منہ الفی سے چپکا دیں تاکہ تھوڑی دیر سکون آئے مجھے۔ زیال کو لس کر بولتے موبائل رکھ کر اپنے ناشتے پر جھک گیا۔ تبھی عثمان اور ماں بھی تیار ہو کر کمرے سے باہر آ گئے۔ لو، آ گیا ایک اور بنا داڑھی والا بکرا۔ پامیر کے منہ سے یہ نام سنتے بلاس کے منہ سے بساختہ چائے کا کافی کا فوارہ نکلا۔ وہ تو صحیح وقت پر منہ سائڈ میں کر گیا، ورنہ آج کا ناشتہ تو ہو جانا تھا سب کا۔ پامیر، زیال نے دبی آواز میں اسے ڈپٹا۔ وہ بھی سوری بھائی کہتا شریف بن کر ناشتے پر لگ گیا۔ آج ایک طرف سارے مرد تھے اور دوسری طرف ساری عورتیں۔ تم اپنا منہ بند نہیں کر سکتے؟ صبح ٹٹر شروع کر دی۔ عثمان سیٹ پر بیٹھتے اسے گور کر دیکھتے بولا۔ پامیر نے اجازت طلب نظروں سے زیال کو دیکھا، جیسے کہہ رہا تھوڑا سا بولوں؟ میرے نہ کرنے سے کون سا تمہاری چونچ بند ہو جائے گی؟ بول لو۔ زیال پیر مارتی زیال کے پاس آگے، اس نے فوراً اپنی بیٹی کو اٹھا کر گود میں بٹھایا اور ساتھ ناشتہ کروانے لگا۔ جمل کے بعد اس نے جس کا جھوٹا کھایا تھا وہ اس کے بچے تھے، جن کی عادت سے بھی وہ آسانی سے کھا لیتا تھا۔ زالے کو اپنے باپ کی گود میں دیکھ زامل دور سے چیخ مارتا رونا شروع ہو گیا کہ اسے کیسے اٹھایا، اسے چھوڑ کر میں آ رہا ہوں میرا بیٹا، آپ چاچو کے پاس آ جاؤ۔ یاقوت اٹھ کر اسے اپنی گود میں لے کر بیٹھ گیا۔ وہ یاقوت اور میشی کے آگے شرافت کے سارے ریکارڈ توڑ دیتا۔ تم نے زامل کی ایک عادت نوٹ کی؟ کومل ساتھ بیٹھی میشی کے کان میں خسر پھسر کرنے لگی۔ کون سی عادت؟ سوالیہ پوچھا۔ یہ چھوٹا پاشا تم دونوں کے سامنے کچھ زیادہ ہی نہیں شریف بنتا؟ اس کی بات پر میشی نے جھٹ زامل کو دیکھا، جیسے یاقوت چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھلا رہا تھا اور وہ مزے چپ چاپ کرتا کھا بھی رہا تھا۔ یہی زیال کی گود میں ہوتا، ڈائننگ ٹیبل کی ایسی کی تیسی کر دیتا۔ تو میشی کو اب بھی سمجھ نہیں آئی تھی تو یہ کہ وہ بولتے رکا۔ لگتا فیوچر ساس سسر بنانے کا پلان ہے نواب کا، تبھی نمبر بنا رہا ہے سسر اور ساس کے آگے۔ اس کی بات پر میشی کا ایک دم ہنسی کا فوارہ پھوٹا۔ سب نے ان کو ایک طرح سے دیکھا جب وہ ایک دم اپنی بدیسی اندر کر گئی۔ تم خواتین کو یہ اچانک دورے پڑنے کب بند ہوں گے؟ پامیر نے آنکھیں دکھاتے دونوں کو گھورا۔ مورے خانم اور دوراب خاموش تھے، کیونکہ ان کی عادت یہاں بھی برقرار تھی کھانے کے دوران خاموش رہنے والی، لیکن دوراب کچھ ان سب کے رنگ میں رنگ رہا تھا۔ تم مردوں کی زبان کی کھجلی کب ختم ہوگی؟ کومل نے جوابی حملہ کیا، جس پر سب سے پہلے زیال کی ہنسی چھوٹی۔ سب اس کو ہنستے دیکھ خود بھی ہنس پڑے۔ یہ طے تھا پامیر سلطان کی کومل میر کے آگے کبھی نہیں چلنے والی تھی۔ کہانی کا یہ آخری ناشتہ ایک خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ آج سب نے چھٹی کی تھی، کوئی بھی فیکٹری نہیں گیا تھا، بلکہ زالے اور عبدالباری کے رشتے کی خوشی میں سب گھر والوں نے ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی تھی، جس میں رحیم صاحب، فہد صاحب کی فیملی آئی تھی۔ ممتاز بیگم یہ آج ان میں شامل تھیں، جن کے آتے ساتھ فرخندہ بیگم کے ساتھ بن چکی تھی۔ دونوں بزرگ خواتین مل کر اپنے دور کی باتیں کرنی شروع ہو گئی اور وہ سب الگ بیٹھے اپنے گپ شپ میں مصروف تھے۔ بلاس 2 انگوٹھیاں لے آیا، عبدالباری پامیر اور کومل کے پاس تھا اور زالے زمل اور زحال کے پاس۔ دونوں نے آمنے سامنے بیٹھ کر ان دونوں کے ننھے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی، جس کے بعد ایک شور سب میں برپا ہو گیا۔ سب نے تالیاں بجائی۔ زامل بھی ان میں شامل تھا، جو بنا آواز والی تالی بجاتا اپنے باری کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اسے کیا پتا کہ اس کی باری ہی نہیں آنی۔ کیسے آتی؟ اس کی والی اب تک دنیا میں ہی نہیں آئی تھی۔ جب اسے کسی نے وہ چمکتی چیز نہیں پہنائی تو وہ منہ پھاڑ کر رونا شروع ہو گیا۔ ارے کیا ہوا؟ میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ زالے کو زمل کی گود میں دیتے زیال نے اپنے بیٹے کو اٹھا لیا، جو اپنے باپ کی گود میں آتے اسے ڈس پیٹنا شروع کیا کہ اسے کیوں وہ چمکتی چیز نہیں پہنائی، اسے چاہیے تھی۔ وہ کیسے بیکار بس دو۔ زحال ہمیشہ کی طرح ہنستے ہوئے اس کی مار کھاتا رہا، یہی تو تھا جس کے آگے وہ بیس خاموش ہوتا تھا۔ وہ چاہ کر بھی ان ننھے ہاتھوں کو روک نہیں سکتا تھا، وہ چاہ کر بھی اسے جیت نہیں سکتا تھا۔ اسے ہار جانے میں زحال افندی کی سب سے بڑی جیت تھی۔ بھائی زحال زامل کے ساتھ اسے اپنی گود میں کھڑا کیے کھیل رہا تھا، جب یاقوت کی آواز سنائی دی۔ سب اپنی باتوں میں مشغول تھے۔ وہ دھیرے سے اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ تم پریشان لگ رہے ہو؟ اس کے چہرے پر پریشانی بھانپتے پیار سے پوچھا۔ یاقوت مزید سر جھکا گیا۔ اصل میں وہ امٹ کر آنے والی نمی کو واپس پی رہا تھا اور یہ زحال دیکھ چکا تھا۔ میرے ساتھ آؤ۔ وہ اسے لے کر اپنی اسٹڈی میں چلا گیا۔ زامل اب تک کسی کی گود میں لٹکا ہوا تھا، وہ اسٹڈی میں جاتے صوفے پر پراجمان ہو گیا۔ بتاؤ آپ کیا بات ہے؟ پریشان کیوں ہو؟ وہ ایک باپ کی طرح پوچھ رہا تھا۔ یاقوت اس کی اس قدر محبت دیکھ اپنی نمی کو روک نہیں پایا۔ میں بیبی اڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ ہمت کرتے ہوئے مشکل بولا۔ زحال کچھ نہیں بولا۔ میں مزید میشی کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، مجھ سے نہیں دیکھا جاتا اسے اولاد کے لیے ہر رات روتے ہوئے۔ کوئی ایسی رات نہیں گزری جب وہ مجھ سے یہ نہیں پوچھتی کہ اللہ پاک ہمیں اولاد کیوں نہیں دے رہے، ہمارا کیا قصور ہے؟ اس کی آنکھیں بولتے ہوئے بے اختیار برس پڑی۔ زحال اسے اپنے سینے سے لگا گیا، جہاں لگتے یاقوت اپنے اندر کا سارا غبار آنسوؤں کے ذریعے نکالتا چلا گیا۔ وہ تکلیف جو وہ میشی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا تھا،
وہ اپنے باپ کے سامنے کہہ رہا تھا کیونکہ اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں رہتا تھا. وہ میشی کے سامنے تو کہہ دیتا کہ اسے اولاد نہیں چاہیے، لیکن حقیقت میں اس کا دل تڑپتا تھا کوئی اسے بھی بابا کہہ کر بلائے. میں کیا کروں بھائی، میں کہاں سے اسے لا کر دوں، میرے بس میں نہیں. وہ روتی ہوئی روز پوچھتی ہے. وہ روتے ہوئے اسے بتانے لگا. زیال اس کی پیٹھ مسلتے اپنی نمی واپس پیس گیا. اس نے ان تینوں کو پیدا نہیں کیا تھا، لیکن ان تینوں کا درد وہ اپنی سگی اولاد کی طرح محسوس کرتا تھا. بس رو مت، خدا سب ٹھیک کر دے گا، اسے دلاسا دیتے یعقوب کا سر چوما. زامل چپ چاپ بیٹھا اپنے یعقوب بابا کو دیکھ رہا تھا. اسے اس کا رونا جیسے اچھا نہیں لگ رہا تھا. تبھی خود بھی رونے والی شکل بنا گیا. میں کسی بھی دارالمان سے کوئی بچہ اڈاپٹ کر لاؤں. پیچھے ہوتے وہ اپنی سرخ آنکھیں مسلتا اجازت مانگنے لگا. زیال کچھ دیر خاموش رہا. تم زامل یا ظالم میں سے کسی کو لے لو. یہ دھماکہ ہوا تھا یعقوب کے سر پر. وہ پھٹی پھٹی بے یقین سی نظروں سے اسے دیکھنے لگا جیسے اس کی بات پر یقین آیا. میرا بیٹا چاہیے ہو تو وہ لے لیں. پیچھے سے پامیر کی آواز پر دونوں نے مڑ کر اسے دیکھا. وہ شاید سب سن چکا تھا. تب بھی بیگے لہجے میں بولتا آگے آ کر دونوں گھٹنے زمین پر ٹکاتا یعقوب کے پاس بیٹھا. وہ کئی اکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا. اس کا در محبت دیکھ یعقوب کا دل بھاری ہونے لگا. وہ پامیر کو اپنے ساتھ لگا گیا. نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا. آپ دونوں کی پہلی اولاد ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا. وہ اس کی آواز میں مزید نمی گھل گئی. تو اللہ پاک اور دے دیں گے. پامیر چہرہ باہر نکالتے اب دیدہ لہجے میں بولا. یعقوب پھر سر نفی میں ہلا گیا. اس کے لیے تو اپنے بھائیوں کو کہنا ہی کافی تھا. اسی سے اس کا سر مان سے بہت اونچا ہو گیا تھا. ان بھائیوں کی محبت بے مثالی تھی. میں ایسے ہی ان بچوں کو اپنا مان لوں گا. مجھے جب خدا دے گا میں لے لوں گا. بولتے وہ زامل کو اپنی گود میں لیتے اس کی روئی جیسے گال چوم لگا. وہ اپنی بٹن سی آنکھوں کو ٹم ٹم جھپکاتے اتنے کیوٹ انداز میں دیکھ رہا تھا کہ یعقوب کو بساختہ اس پر ٹوٹ کر پیار آیا. بب بب. وہ یعقوب کو دیکھتے تالی بجاتے ہوئے بب بب کرنے لگا. جب اس کے منہ سے بب بب سن کر یعقوب کا دل زور سے دھڑکا تھا. وہ بے تحاشا زامل کے گال چومتا ان کو لال کر گیا. وہ بھی اپنے یعقوب بابا کا پیار دیکھ خوشی سے کھلکھلانے لگا تھا. زین دور بیٹھا ٹکٹکی باندھے زالے کو دیکھ رہا تھا جو اپنے ٹیڈی بیئر کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی. فرح اسے یوں بیٹھے دیکھ ایک دم ٹھٹکی. زینی ادھر آؤ. اپنی ماں کی آواز پر وہ بھاگتا ہوا اس کی گود میں آ چڑھا. زمل اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ بےحد خوش تھی. آج اسے سب اپنے مل چکے تھے. تبھی باہر سے ایک آواز آئی. سب نے مڑ کر پیچھے دیکھا. جہاں کھڑے نفوس کو دیکھ میشی کی آنکھیں پھٹی. سامنے جیلانی صاحب اور ساتھ صبا اور احمد کھڑے تھے. اپنے ماں باپ کو دیکھ میشی کی آنکھوں میں بے اختیار نمی امڑ آئی. وہ اٹھ کر بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے سینے سے لگی. یہ سینہ اسے زندگی میں پہلی بار ایک باپ کی شفقت کا سایہ محسوس ہوا تھا. کیسی ہے میری جان؟ وہ میشی کا ماتھا چومتے پیار سے پوچھنے لگی. اسے روتے دیکھ ان کی اپنی آنکھوں سے بھی پانی بہنے لگا. میں ٹھیک ہوں ڈیڈ، آپ کیسے ہیں؟ اور موم؟ وہ اپنی ماں کے گلے لگتی رونے لگی. اس کی شادی کے بعد پہلی بار اس کے ماں باپ یہاں آئے تھے. احمد سر جھکائے نادم کھڑا تھا. میشی نے اسے بھی اپنے ساتھ لگا کے پیار کیا. اس کا چھوٹا بھائی تھا. یہ بات اسے پہلی بار زندگی میں محسوس ہوئی تھی. تبھی وہ تینوں بھی نکل آئی. یعقوب جیلانی کو دیکھ ایک دم ٹھٹکا اور نظر بے اختیار زیال پر گئی جو آگے بڑھ کر خوش اسلوبی سے اس کے ساتھ مل رہا تھا. یہ بھائی اس جلال سے ایسے کیوں مل رہا ہے؟ پامیر نے سرگوش نما انداز پوچھا. مجھے تو جیسے پتہ ہے نا. اسے کلس کا جواب دیتے وہ آگے بڑھ کر صبا بیگم سے ملا. احمد تو اسے دیکھ کر ہی صبا کے پیچھے چھپ گیا تھا. زیال کی نظریں بانپتے یعقوب تیر کی طرح سیدھا ہوتا جیلانی صاحب کے سامنے آ کھڑا ہوا. جب تمہیں دیکھتا تھا مجھے تم پر رشک آتا تھا. سوچتا تھا پاشا کا یہ خزانہ کیسے بھی کر کے مجھے مل جائے، لیکن وہ ویسے ممکن نہیں ہو سکا. تم بھائیوں کی محبت بے مثالی ہے، لیکن خدا کی کرنی دیکھو اس نے تمہیں کیسے میری جھولی میں دے دیا، میرا دوسرا بیٹا بنا کر. یہ وہ جیلانی صاحب نہیں تھے، یہ سدھر چکے تھے. یعقوب تو اس کے کندھے لگ گیا. وہ اس کی پیٹھ تھپتھپاتے اپنے سینے میں بیٹھ کے اب اپنے میل ملاپ میں لگے ہوئے تھے. جب مام کے منہ سے کسی کے کھینچتے ایک زبردست چیخ برآمد ہونے لگی تھی، لیکن اسے عثمان وہیں دباتے سب سے بچ بچا کر پلر کو پیچھے لے گیا. وہ سانس روک کے پھٹی پھٹی نظروں سے عثمان کو دیکھنے لگی. یہ کیا ہے؟ وہ شرم اور غصے سے سرخ ہوتی پوچھنے لگی. وہی جو آپ نے شروع کیا تھا. مام کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی. عثمان دھیرے سے اس کی کمر پر ہاتھ لے جاتا اسے ایک جھٹکے میں اپنے ساتھ لگا گیا. بھول گئے؟ یاد کرو آج صبح کیا ہوا تھا. اس کی بات پر مام کی آنکھیں ایک دم پھٹی. کیا وہ جاگ رہا تھا؟ نہیں، وہ تو سو رہا تھا. پھر اسے کیسے پتا؟ لیکن وہ کیا جانے، وہ محض نہ جاگ بھی رہا تھا اور اس کے لمس پر اپنے دھڑکتے دل کو بمشکل قابو بھی کر رہا تھا. مام اپنا آپ چھڑاتی بھاگنے لگی تھی جب عثمان نے اسے پکڑتے پلر کی طرح اب اس کا چہرہ کرتے خود اس کے بے حد قریب آتا. اس کی سانسیں روک گیا. کہاں بھاگ رہے ہیں؟ اپنے مان کا جواب تو سن لیں جس کا صبر آپ کو جیت چکا ہے. اس کے لہجے میں شدت بھری خماری تھی. مام کو اپنی جان نکلتی محسوس ہونے لگی تھی. آئی لو یو ٹو مان کی جان. وہ مخمول لہجے میں بولتا اس کی گردن پر بے اختیار اپنے لب رکھ گیا. مام سسکی لیتی بے اختیار چہرہ اوپر کر گئی. عثمان
مان بولے، صرف مان بولتے وہ مزید بیٹھنے لگا۔ مان کا کوئی آ جائے گا، اسے ٹھیک سخت بولا نہیں جا رہا تھا۔ عثمان اسے ڈھیلا چھوڑتے رخ اپنی جانب موڑ کر اس کے لبوں پر شدت سے اپنے لبوں کا تسلط جما گیا۔ اس کی شدت پر امام نے تڑپ کر اس کا کالر دبوچا۔ وہ اس کی سانسیں جھنجھوڑ کر ہی پیچھے ہٹا تھا۔ کوئی نہیں، رات بھی آئے گی، تب کوئی نہیں ہوگا، صرف آپ اور میں۔ اس کی بات سنتے امام سرخ ہوئی تھی، وہ اپنا آپ چھڑاتی جلدی سے بھاگے۔ عثمان پیچھے اس کی شرم و حیا پر بے اختیار اپنا دل تھام کر رہ گیا۔ آخرکار اس کا صبر بھی جیت چکا تھا۔ یہ ٹھیک تو ہیں؟ سر پر کوئی چوٹ ووٹ تو نہیں لگی؟ پلاس امیر کے قریب کھڑا ہوتے سرگوشی نما انداز میں پوچھنے لگا۔ مجھے تو جیسے پتہ ہے نا، وہ یاقوت والا جواب دیتے کلس کر آگے بڑھ گیا۔ ان کا تو پتہ نہیں، البتہ ان کے ضرور سر پر لگی، لگتا ہے کومل سے پٹے ہیں، پوچھتا ہوں۔ وہ فوراً کومل کی جانب کھسک گیا۔ سب لاؤنج میں بیٹھے ہنسی خوشی باتیں کرتے رہے۔ آج سب یہی رہے تھے زیال کے حکم پر۔ وہ اپنی فیملی سے مل کر بے حد خوش تھی۔ اب سب اپنوں کو دیکھ جمل کی خوشی ساتواں آسمان پر تھی۔ وہ ہاتھوں سے چوڑیاں نکال کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتی اپنے جھمکے نکالنے لگی، جب مرر میں نظر آتے پیچھے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑے زیال پر گئی، جو ایک ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں دیے دوسرے میں ٹیوب لیے کھڑا اسے ہی مار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جمل کرنٹ کھا کر ایک دم اس کی جانب مڑی۔ اس کے چہرے کے رومانٹک تاثرات دیکھ جمل کا دل بے اختیار زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے بچوں کو دیکھا، دونوں گہری نیند سو رہے تھے۔ آج مطلب اس کی شامت آنے والی تھی۔ زیال اسے اپنی نظروں میں بھرے آگے آتا دروازے کا لاک لگاتے جمل کی جانب مڑا اور اسے جان لوٹاتی نظروں سے دیکھتے قدم قدم اٹھاتا درمیانی فاصلہ ختم کر چلا گیا۔ اسے اپنے قریب آتے دیکھ جمل کی سانسیں رکنے لگی تھیں، لیکن آج وہ سچ میں اس کی سانسیں روکنے والا تھا۔ اس کے قریب آتے ٹیوب اس کی آنکھوں کے سامنے کرتے، ایک ہاتھ اس کے کمر میں ڈالتے، ایک جھٹکے میں اپنے قریب کیا۔ حبیش اسے خاموش کرواتے وہ پورے چہرے کا نظروں سے طواف کرنے لگا۔ آج نو ابھی، آج صرف خان بولو، صرف خان، تاکہ تمہارا خان مزید جوش میں آ کر تمہاری جان ٹھیک سے نکالے۔ بولتے وہ جمل کی نازک سی کمر کو خود میں کس گیا۔ جمل کو لگا وہ سانس نہیں لے پا رہی۔ خان مام مجھے سانس نہیں آ رہی۔ وہ سچ میں نہیں سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ ابھی تو ٹھیک سے نکالوں گا ایک ایک سانس۔ آج میں تمہاری سانسیں پی جانا چاہتا ہوں اور تم ساتھ دو گی میرا۔ اس کی بے باک باتوں پر جمل کا پورا بدن سرخ اندھاری ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی آج ہوگا وہی جو اس کا بے باک خان چاہے گا۔ تبھی وہ خود کو اس کے سینے میں چھپا گئی۔ وہ دھیرے سے اپنی باہوں میں بھرتے بیڈ پر لایا اور لٹاتے دونوں بچوں کو ان کے کاٹ میں سلا دیا۔ آج وہ اپنے بچوں کی مداخلت بھی نہیں چاہتا تھا۔ جمل کو ڈیروں شرم نے ایک ساتھ آ گھیرا تھا۔ زیال اس کی کمفرٹ کے لیے کمرے کی ساری لائٹس آف خود اس کے قریب لیٹا نے پہاڑی وجود سے لپٹا گیا۔ جمل اس کی ہاتھوں کی حرکت محسوس کرتی بری طرح سے کانپنے لگی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے زخم پر مرہم لگا رہا تھا، جسے ایک عجیب سی ٹھنڈک جمل کو اپنے بدن پر محسوس ہوئی۔ وہ ایسا ہی تھا، مرہم ایسا لگا تھا کہ زخم فوراً بھر جاتا تھا۔ مرہم لگاتے ہوئے اس کی نازک کمر پر گرفت مضبوط کرتے بے تحاشا جمل کے چہرہ چومنے لگا اور اس کی ہر لمس پر مہکتی جا رہی تھی۔ ابھی وہ اس کے سینے سے لپٹی بے حد دھیمی آواز بولی۔ جی ابھی کی جان، ہمیشہ کی طرح اس کا محبت بھرا جواب آیا۔ آپ کو کیسے سب پتہ چل جاتا ہے؟ اس کے سوال پر زیال تھوڑا ٹھٹکا۔ مطلب آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کو مجھ سے محبت 6 سال پہلے ہوئی تھی۔ اس دن ماما کے بارے میں بھی آپ نے اتنا کچھ کہا تھا، وہ سب آپ کو کیسے پتا کہ آپ مجھ پر نظر رکھتے تھے؟ وہ آنکھیں پھیلائے حیرت سے پوچھنے لگی۔ زیال کو اس کی کیوٹ انداز پر ہنسی ہے۔ نہیں، جب تمہیں 12 سال کی عمر میں دیکھا تب مجھے تم سے محبت ہوئی، لیکن اسے میں صرف اپنی وقتی محبت سمجھتا تھا۔ ایک گلٹ ہوتا تھا کہ اتنی چھوٹی بچی کے لیے میں کیسے سوچ رکھ رہا ہوں، اس لیے تم سے دور رہا اور خود پر ضبط کیا۔ لیکن جب تمہیں بارش میں بھیگتے دیکھا تب میری محبت عشق میں بدل گئی۔ تب میں خود پر ضبط کھو بیٹھا۔ تب میرے لیے تم سے دوری میرے اختیار میں نہیں تھی۔ تمہیں حاصل کرنے کے بعد تم میری سانسیں بن چکی تھی۔ تم جب کڈنیپ ہوئی تھی تب میں تمہیں ڈھونڈنے تمہاری دادوں کے گھر گیا تھا۔ جب مجھے ان سے تمہارے ماضی کے بارے میں پتہ چلا مجھے خود پر غصہ آیا۔ کاش میں تمہیں تب حاصل کر لیتا، شاید تمہیں وہ سب نہ جھیلنا پڑتا۔ لیکن اس کے بعد بھی کچھ نہیں بگڑا تھا۔ میں نے تمہیں وہ محبت تھی جو تمہیں نہیں ملی۔ وہ بول رہا تھا، جمل خاموشی سے سنتی رہی۔ کاش وہ اسے جلدی اپنی زندگی میں شامل کر لیتا۔ یہ سوچتے جمل نے ذرا سی اوپر ہوتے اپنے لب زیال کے رخسار پر رکھ دیے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ تھینکس ابھی میری زندگی میں آنے کے لیے، آئی لو یو۔ اس کے منہ سے اظہار محبت سنتے زیال کا دل جیسے سکون کی وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ اس کے اینڈ پر زیال نے سانس روک کر اسے دیکھا۔ وہ کیا بولنے والی تھی؟ کیا وہی الفاظ جو وہ سننا چاہتا تھا؟ یو آر سو رومانٹک، بولتے وہ اپنا شرم سے سرخ ہوتا چہرہ زیال کے سینے میں چھپا گئی۔ کیا؟ دوبارہ بولنا گلالے، دوبارہ بولو۔ وہ بے چین سا ہوتا اس کے لبوں سے ایک بار پھر سننا چاہتا تھا۔ یو آر سو رومانٹک، سکون۔ زیال خان افندی آج عوامہ اڑا تھا۔ اس کی گلالینوں سے آج اسے رومانٹک کا اف، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ جمل کو اپنے اثار میں لیتا پوری طرح سے جکڑتے اس کی سانسیں بند کر گیا۔ یہ جملہ جمل پر اتنا بھاری پڑے گا اس کا اندازہ اسے بالکل نہ تھا۔ وہ کچھ چیز بندہ آدھا ہوش میں اور آدھا بے ہوش تھا۔ بھیڑیے اس کے گرد گھومتے خونِ شام نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے کہ تبھی اسے اپنے سامنے ایک سایہ سا بنتا دکھائی دیا۔ دھیرے دھیرے وہ سایہ چھوٹا ہوتا، وہ پورا شخص اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ وہی تھا، دا بلڈی بیسٹ۔ اس کے ہاتھ میں وہ شارپ کٹر دیکھ شیپرڈ کی آنکھیں ابل کر باہر آنے کو تھی۔ آئی ایم بیک،
اس کی بھاری آواز شیپرڈ کے روم کو خوف سے کھڑا کر گئی۔ وہ جانتا تھا اب کیا ہوگا۔ جنگل کے بھیڑیوں کی آج اچھی دعوت ہوئی تھی۔ شیپرڈ کی دل خراش چیخیں درختوں نے سن کر اپنے کان لپیٹ لیے تھے۔ وہ مرتے تڑپتے بھی صرف یہی بول رہا تھا، کہانی ختم نہیں ہوئی، وہ لوٹے گا، وہ پھر دوبارہ لوٹے گا۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا انسانوں کا دوسرا جنم نہیں ہوتا؟ لیکن وہ جس یقین سے کہہ رہا تھا، یقیناً اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ تھی۔ برلاس نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھتے آخری وار سیدھا اس کی گردن پر کیا تھا، جس کے بعد کہانی کے ساتھ شیپرڈ لوکس کا قصہ بھی ختم شد، یعنی کہ کہانی ہو گئی ختم۔ کیسا لگا آپ کو یہ والا ناول بتائیے گا، اور اس کا آئی تھنک سو سیزن 2 بھی ہے، تو آپ لوگ بتائیں کہ مجھے وہ ریڈ کرنا چاہیے یا نہیں۔ اور کچھ اور ناولس کی بھی مجھے ریکویسٹ آئی ہوئی تھی، تو اب دیکھتے ہیں کہ کون سا ناول آگے شروع کروں۔ آپ لوگ کچھ بتائے گا کہ اس کا سیزن 2 شروع کروں یا پھر کوئی اور ناول دیکھ، تو جلدی جلدی بتائیے گا، کیونکہ اگر آج آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کل کا شاید میں گیپ لوں، اور اگر نہ بھی لیا تو کل سے پھر نیا ناول سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو آپ کی سجیشن کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔